अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल तुझे जीत लेंगे जाना की सेकंड एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर के बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। लज़्ज़त हिज्र ने तड़पाया, बहुत रुस्वा किया, तोड़ कर फेंका मेरे ज़ब्त को गुमगश्ता किया। आँख से टूट के बरसा मेरे ख्वाबों का लहू, दिल की दहलीज पे तन्हाई ने जब सजदा किया। मैं वहाँ रह गया, देखा मुझे लोगों ने यहाँ, हाय तकसीम मुझे इश्क ने ये कैसा किया। आगही बख्श के तरतीब दिया पहले मुझे, इश्क ने रूह को इस जिस्म से फिर चलता किया। खामोशी को ना समझ ले वो कहीं मेरी शिकस्त, हशर जी जान में जानलेवा सा खुद बर्पा किया। खुद से लड़ते हुए ले आया हूँ मैं खुद को वहाँ, मेरे साये ने जुदा मुझसे जहाँ रास्ता किया। हो ना जाऊँ कहीं गुमगश्ता, ना मिट जाऊँ कहीं, बेसबब दिल की तबाही का मियाँ चर्चा किया। खौफ था दश्त उतर जाए ना मुझ में तभी, चश्मे तमन्ना का मकी बहता हुआ दरिया किया। खुद से बिछड़ा तो खुला राज ये दिल पर मेरे, अपनी पहचान हो किस्मत ने मुझे तन्हा किया। दिल पे किया मौज नसीमी ने मेरे बोसा धरा, दिल की वहशत पे तकल्लुम ने मेरे कब्जा किया। सुबह की लाली आसमान से उतरते हुए सारे शहर में जा बजा दिखते हर मंजर को धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणों से नहलाकर अपने रंग में रंगती जा रही थी। आसमान से रात बरसने के बाद अब हल्की हल्की नरमी जैसी धूप अपने पर फैला रही थी। फिजाएं खुशगवार सी थी और हवाएं खुशगवार ठंडक लिए बह रही थी। मगर शहर के पोश इलाके में एक घर ऐसा था जिस घर में अकेलेपन का अजाब झेलता हुआ वो मौसम की दिल फरीबी से आंख चुराए बिन मांगी सजा का कर्ब अपनी ज़ात पर तनो तन्हा दोष पर उठाए लम्हा बलम्हा दर्द से तड़पते दिल की फरियादें सुनता निढाल सा था। उदासी उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी और वो चाहकर भी उस उदासी के रंग को अपने दामन से नहीं छुड़ा सकता था। हालात, ज़मान, मकान सभी उसके उदासी पर गुमसुम से होकर रह गए थे। उसका दिल तो एक ऐसे घुटे घुटे कफ्स में कैद हो चुका था जिसमें अब रिहाई मुमकिन ही नहीं थी। और रिहाई चाहिए भी किसको थी, वो सोचकर तकलीफ से मुस्कुराया। सुर्ख आंखें जल रही थी, सोजिश से तप रही थी। दिल अलग जैसे जख्म सा फोड़े की तरह दुख रहा था, मगर दर्द की दवा कहाँ थी। मसीहाई अब नसीब में न थी। साहब, अपने गम से लड़ता झगड़ता वो किसी और ही दुनिया में गुम था कि उसके कानों में मुलाजिम की आहिस्ता आवाज़ गूंजी। लेकिन वासिक ने आंखें खोलकर पुकारने वाले मुलाजिम को देखने की कोशिश भी नहीं की। बस सोफे की पुश्त पर सर रखे जलती आंखें बंद किए हुए बेहरकत पड़ा हुआ था। पाँव सामने टेबल पर फैले हुए थे और सोफे के हत्थे से नीचे लटक रहे हाथ की उंगली में सिगरेट दबा हुआ था। सिगरेट का शोला धीरे धीरे सुलग रहा था, बिल्कुल वासिक के अरमानों की जली हुई राख की तरह। साहब, उसकी हालत पर मुलाजिम अफसोस करता हुआ एक बार फिर पुकार बैठा। इस बार बड़ी मुश्किल से उसके हलक से बस इतना ही निकला था। उसने बिना आंखें खोले नीचे लटकता हुआ हाथ उठाया और 2 उंगलियों में दबा सिगरेट होंठों तक लाकर एक गहरा कश लिया था। कड़वाहट भरा धुआं सीने तक भर गया। सीने में सुलगती आग और भी भड़क गई। साहब, आपसे वो मिलने आई है। मुलाजिम उसकी तरफ तरहम भरी निगाहों से देखता बहुत धीमी आवाज में बोला। किसी के आने का सुनकर भी वासिक की हालत में कोई फर्क नहीं आया था। तुम कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ते हुए वो अभी आंखें बंद किए हुए सर्द आवाज में बोला। वो नहीं मान रही हैं साहब जी। मुलाजिम की आवाज़ धीमी भी थी और बाअदब भी। क्यों नहीं मान रही? कह दो मैं मिलना नहीं चाह रहा हूँ। वासिक की पेशानी पर शिकने पड़ गए। वो फिलहाल किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। मुझे तुम्हारे घर आने की किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मिस्टर वासिक अली। ऊंची और नफरत से भरपूर आवाज़ पर मुलाजिम ने मुड़कर अंदर घुस आई हस्ती को देखा, जिसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की लाली बिखरी हुई थी। उसके मना करने के बावजूद भी वह दंदनाती हुई अंदर आ चुकी थी। यह आवाज़ तो वह अब लाखों में भी पहचान सकता था। वासिक ने बस जलती आंखें खोली, सामने खड़ी अरीबा को ठंडी निगाहों से देखा और फिर मुलाजिम को। तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। उसने हाथ के इशारे से मुलाजिम को जाने को कहा। वो चुपचाप सर झुकाकर निकल गया तो वह सीधा होकर बैठा। हाथ में ली सिगरेट एस्ट्रे में मसली और फिर से टेबल पर पड़ी सिगरेट का बॉक्स उठाकर उसने नई सिगरेट निकाली थी। अरीबा बस दांत पर दांत जमाए उसकी उजड़ी हालत देख रही थी। उलझे बिखरे बाल, खुला गिरेबान और बेतहाशा सुर्ख आंखें। सारे लाउंज में बस सिगरेट की ही बू बसी हुई थी। उसकी जिंदगी तो बर्बाद की ही है, अपने उजड़ने का भी वह धूम से शोक मना रहा था। अरीबा ने तलखी से सोचा। बोले, मिसेस वासिक, सुबह सुबह आपको अपने हस्बैंड से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या परसों की रात की फिर से याद आ गई थी जो तुम्हें मेरी तलब खींच लाई? सिगरेट होंठों के बीच दबाकर उसने लाइटर सुलगाते हुए अरीबा के चेहरे को देखते हुए जिस तहकीर आमेज अंदाज में कहा था, ऐसी तस्लील पर अरीबा का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे मालूम हो चुका है तुम कितने घटिया इंसान हो।
اپنی باتوں سے یہ ثابت کرنے کی اور بھی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ سے سلگتی آواز میں کہتے ہوئے وہ واسق کو شعلہ ور نگاہوں سے گھور بھی رہی تھی۔ واسق نے ایک سلگتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ ابھی کہاں معلوم ہوا ہے مسز، آگے آگے دیکھنا، تم مجھ سے کچھ کہنے کے لائق بھی نہیں رہ جاؤ گی۔ اس نے اریبہ کو دیکھتے ہوئے پشت صوفے سے ٹکائی اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں چھوڑا تھا۔ اریبہ کی اس کی آنکھوں میں بسی ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ یہاں اس سے مقابلے کی جنگ لڑنے آئی تھی، ہارنے یا ڈرنے نہیں۔ ایک قدم بڑھ کر وہ ٹیبل تک آئی تھی اور واسق کی ٹھنڈی نگاہوں میں اپنی شعلہ ور نگاہیں گاڑی۔ تم نے کیا مجھے کوئی معمولی سی مڈل کلاس لڑکی سمجھ رکھا ہے جو شوہر بنتے ہی تم مجھے دبا لو گے؟ لسن ٹو می انسپکٹر واسق، میں تمہیں اپنا شوہر بنا سکتی ہوں تو 2 منٹ میں تمہیں اس رشتے سے نکال باہر بھی کر سکتی ہوں۔ اس کے آگے انگلی دکھاتے ہوئے وہ بے اعتماد سے کھڑی وہی اریبہ تھی جس نے آج تک کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا، نہ دبنا۔ اسے خود پر جو غرور تھا وہ کبھی اسے ٹوٹنے اور جھکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ واسق سر جھٹک کر استہزائیہ ہنسا، جیسے اس کے بعد اسے بچکانے لگی ہو۔ تم کیا کر سکتی ہو یہ تم مجھے بتا ہی دو، تم کیسے مجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو؟ ایکسپلین می۔ وہ اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک لیے پرسکون سا بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں دبی سگریٹ اس نے ہونٹوں سے لگا کر پھر سے کش لیا تھا۔ اریبہ نے جبڑے بھینچے۔ میں یہاں تمہاری بکواس نہیں سننے آئی ہوں، مجھے تم سے ڈیورس چاہیے، ابھی کے ابھی، اور اگر تم نے مجھے ڈیورس نہیں دی تو میں کورٹ تک جاؤں گی۔ تمہیں تمہاری مردانگی والے غرور سمیت خاک میں نہیں ملایا نا تو میرا نام اریبہ نہیں۔ دو ٹوک بات کرتے ہوئے اریبہ کی آنکھوں میں جلتے شعلوں سی لپک تھی، رسی جل گئی مگر بل نہیں گئی۔ واسق نے سر جھٹک کر اسے دیکھا۔ چلی جاؤ، شوق سے جہاں دل کہے وہاں چلی جاؤ، جو دل کرے وہ کرو، مگر… وہ تھما اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اریبہ اسے چلتی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ واسق اس کے مقابل میں کھڑا ہوا اور ہاتھ میں دبی سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے سارا دھواں جھک کر اریبہ کے منہ پر چھوڑتے ہوئے زہریلے انداز میں دھوئیں میں دھندلا سا ہوتا چہرہ دیکھا۔ میری مردانگی تو تم پر ثابت ہی ہو گئی اب۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اریبہ کے کھلے شانے پر ایک انگلی رکھ دی اور اریبہ نے پوری نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اوہ مائی بیبی گرل، غصہ آ رہا ہے؟ جھٹکے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس نے اریبہ کی طرف دیکھا جو گردن ٹیڑھی کی اریبہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، دور رہ کر بات کرنا مجھ سے۔ اس کے پور پور سے واسق کے لیے نفرت چھلک رہی تھی اور واسق کو یہی نفرت سکون دے رہی تھی۔ اف، اتنا غصہ! جب ہاتھ لگوانا پسند نہیں تو صبح صبح تم کس خوشی میں میرے پاس آ گئی؟ کوئی اور کام تو تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ اب بھی لگاتار اپنی توہین آمیز باتوں سے اریبہ کا خون کھولا رہا تھا۔ کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا تم، یہاں میں صرف تم سے چھٹکارا لینے آئی ہوں۔ اپنے دان پر دان جما کر وہ واسق کو لگاتار نگاہوں میں چنگاریاں بھرے دیکھ رہی تھی۔ بھوری آنکھوں کے کنارے گلابی پڑتے جا رہے تھے۔ چھٹکارا؟ اور مجھ سے؟ وہ ایک دم سے زور سے ہنس دیے۔ تم اسی دن میرے جال میں پھنس گئی تھی جب تم نے مجھے مرتضی جیسا سمجھ لیا تھا۔ اب کہاں چھٹکارا، اب کہاں رہائی؟ وہ اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھتا پراسرار طریقے سے مسکرایا۔ اریبہ کو شدت سے اپنی اس غلط فہمی کا احساس پچھتاوے کی جلن میں بھر گیا۔ میری سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ میں نے تم جیسے شیطان کو مرتضی جیسا سمجھ لیا تھا۔ اریبہ کے منہ سے لفظ انگاروں کی صورت میں نکلے تھے، پر واسق کے تاثرات میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تم نے جو بھی سمجھا ہو، مگر تمہاری غلط فہمیوں نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دل جلانے والی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر پھیلائی اور پھر سے اپنے ہاتھ گرا لیے۔ اب تم چاہ کر بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی ہو۔ اریبہ جیسے آگ کے شعلوں میں گھری جا رہی تھی۔ کیا کر لو گے تم؟ بولو، کیا کر لو گے؟ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم مجھے زبردستی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ یہ مت بھولو تم ایک معمولی سے انسپکٹر ہو اور میں ایک MLA کی بیٹی۔ جنگ لڑنے سے پہلے اپنی حیثیت تو دیکھ لیتے۔ انسپکٹر واسق شفیع علی۔ اس بار سامنے کھڑے واسق کے سینے پر اپنی شہادت والی انگلی کی پور سے مار کر وہ زہر خند مسکرائی۔ آنکھوں میں غرور ابھرا اور لبوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ۔ واسق نے اس کا پرغرور انداز اسے مسکراہٹ سے دیکھا۔ یس، یہ تو ہے۔ تم نہیں چاہتی تو میں کیسے رکھ سکتا ہوں تمہیں؟ میں ایک معمولی انسان اور تم ایک پاورفل انسان کی بیٹی۔ اس نے اپنی داڑھی 2 انگلیوں سے کھجائی۔ انداز پرسوچ تھا اور جیسے سچ میں افسوس کر رہا ہوں۔ بٹ یو نو، میرے پاس ایک بہت بڑا سولوشن ہے اس بات کا۔ اس نے مکاری سے بولتے ہوئے چٹکی بجائی۔ اریبہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تو سولوشن یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے تم نے خود پیپرز پر سائن کیے ہوئے کہ تم کبھی مجھ سے طلاق نہیں چاہو گی۔ اگر کورٹ میں گئی تو یہ صرف اور صرف اجلال خانزادہ کے دباؤ کی وجہ سے ہوگا۔ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اور میرے بغیر تم رہ نہیں سکتی۔ واسق کی آنکھوں میں اتری وہ خاص چمک۔ اریبہ کو جھٹکا لگا، گلے میں پھندا سا کسا تھا۔ وہ سارے پیپرز؟ وہ تو نکاح کے پیپرز تھے۔ اس نے اس دن کئی پیپرز پر اس سے سائن لیے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ کچھ تو غلطی کی تھی اس نے۔ اریبہ کو یاد آ رہا تھا کیسے اس نے بغیر پڑھے بس پیپر سائن کر دیے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا اس کا نیا ایڈونچر اس قدر اسے اندھیری کھائی میں دھکیل دے گا۔
یہ بکواس نہیں ہے مائی لیڈی ٹارزن، تم نے ایک معمولی انسپیکٹر سے شادی کی ہے، مگر ایک ہوشیار سپاہی کو تم بھول گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے اگر کسی مجرم کے پیچھے پڑ جائیں تو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، تو تمہیں اپنے جال میں پھنسانے سے پہلے اس معمولی کم حیثیت انسپیکٹر نے ساری پلاننگ بنا لی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور اریبہ ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گلے میں پڑ چکا رشتے کا پھندا بری طرح سے کس کر سانس روکنے لگا۔ میری پوری ٹیم اس نکاح کی گواہ ہے۔ تم خوش تھی، بہت خوش تھی، سب نے دیکھا تھا۔ پوری ویڈیو تیار ہے کورٹ تک جانے کے لیے۔ جج کو کیا کہہ کر کنونس کرو گی؟ اس ویڈیو میں تم میرے ساتھ نکاح کر کے بہت خوش ہو، بس تمہارا باپ نہیں جانتا کہ تمہارا گھر بسے۔ واسق کی باتیں زہر کی طرح اس کے سینے میں اتر رہی تھی۔ کتنا بڑا دھوکے باز تھا وہ، اسے تو تب بھی سب سمجھ جانا چاہیے تھا جب وہ اپنی محبت دعا کو دکھ دینے کے لیے اسے استعمال کر سکتا تھا، تو پھر ان کے بیچ تو محبت کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے اس پر اعتبار کر گئی؟ اریبہ کا چہرہ فک ہونے لگا۔ ہوش میں رہے میڈم، ابھی تو تمہارے لیے ایک اور بہت ہی زبردست سرپرائز ہے۔ وہ عجیب ڈھنگ سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ اریبہ فک ہوتی رنگت کے ساتھ ناسمجھی سے اسے دیوار میں نصب ٹی وی سسٹم کی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ چند منٹوں میں اسکرین روشن ہوئی اور کچھ دیر بعد اریبہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ کیا تھا؟ اس رات اس نے کیسے ویڈیو شوٹ کر لی؟ اریبہ کے تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی حالت ہو گئی، پورا وجود شل سا ہو گیا۔ وہ چاہے کتنے بھی بولڈ سی، مگر اس طرح اس کی لائیو ویڈیو اس کا چہرہ سفید ہوا جا رہا تھا۔ کتنی بےہودگی سے اس نے یہ کام کیا تھا۔ ویڈیو میں بس اس کی شکل ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اریبہ کو شرم اور بے بسی کے احساس سے ڈھیروں رونا آنے لگا تھا۔ وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ پہلی بار احساس ہوا ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ واسق نے مڑ کر پتھر کی بت کی طرح کھڑی اریبہ کی طرف دیکھا۔ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو میڈم اریبہ؟ اگر تم نے مجھ سے ڈیورس کی بات کی نا، تو یہ کورٹ سے لے کر اس شہر کے ہر گھر تک پہنچ جائے گی۔ لوگوں کو بڑا لطف آئے گا اجلال خان زادہ کی بیٹی کی سہاگ رات کو لائیو دیکھنا۔ سوچو، تمہاری عزت کے ساتھ تمہارے باپ کی جھوٹی عزت کی دھجیاں پورے شہر میں بکھر جائیں گی۔ اریبہ آنکھوں میں آنسو بھرے صدمے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی امید نہیں تھی وہ اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بیوی بھی تو تھی، اس کی عزت تھی، اس کی اپنی بیوی کی عزت کیسے وہ رون سکتا ہے؟ اریبہ کی متغیر ہوتی حالت پر واسق کی آنکھوں میں سرد پن اور بڑھا تھا۔ اپنے انتقام کے لیے وہ اپنی ساری حد پار کر کے اجلال کو شکست دے گا۔ اسے اریبہ کی فیلنگ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ اسے نفرت تھی اس کے سارے خاندان سے۔ جو کچھ اجلال نے اس کی ساری فیملی کے ساتھ کیا تھا نا، وہ اس کی بیٹی کی بوٹیاں بھی نوچ لے تو بھی کم ہے۔ واسق نے جبڑے بھینچے اور اسکرین آف کر کے وہ پھر سے اریبہ تک آیا تھا۔ اب کیا کہتی ہے مسز؟ کب لے کر آؤں بارات تمہارے گھر؟ دوسری سہاگ رات کی بھی اس سے دھوم سے شوٹنگ ہوگی۔ اس کے قریب آتے ہی اس نے اریبہ کی بے تحاشا ضبط کرتی سرخ آنکھیں میں دیکھتے ہوئے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ یو آر اے چیٹر! اریبہ نے بہت ہی نفرت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ وہ واسق کو تھپڑ مار سکے کہ واسق نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اینٹ دیا۔ مما! اریبہ کی چیخ پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ وہ درد سے بلبلا کر اب رونے لگی تھی۔ کیا سوچ کر یہاں آئی تھی اور تقدیر نے کیا رنگ دکھا دیا تھا؟ پہلی بار اسے اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ ہمیشہ قابو میں رکھنا، ورنہ یہ نازک ہاتھ کسی کو چھونے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ اس کے ہاتھ اینٹتے ہوئے وہ گھرایا۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو۔ درد برداشت کرتے ہوئے وہ چیخ پڑی، پر آواز غم و غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ آنکھوں سے تواتر آنسو گر رہے تھے۔ میں کتنا گھٹیا ہوں یہ تو تمہیں اس گھر میں رخصت ہو کر آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اریبہ خانزادہ، تیری زندگی بد سے بدتر نہ کر دی تو میرا نام واسق شفیع علی نہیں۔ اس کا ہاتھ اینٹتے ہوئے اس نے اریبہ کو گھما کر اپنی قریب کھینچا اور ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کر بری طرح سے کس دیا۔ اریبہ کا دم گھٹ سا گیا۔ چھوڑو مجھے کمینے ذلیل! اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ لگاتار اس کے ہاتھ پر مکے مار رہی تھی، ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ واسق نے اپنی گرفت اور بھی سخت کر دی۔ لگتا ہے اس دن میری ضلالت کا ٹریلر کافی نہیں تھا تمہارے لیے۔ واسق نے اریبہ کو جھٹکے سے سیدھا کیا اور اس کا جبڑا اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ اریبہ کو لگا اس کی انگلیاں اس کے چہرے میں دھس گئی ہوں، جبڑے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سرخ بہتی آنکھوں سے وہ واسق کی نفرت زدہ کتھئی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس رات میری زندگی میں انٹری کر کے تم نے اپنے نام واسق نام کی وہ سزا منتخب کر لی جو تیرے مرنے تک بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب تم روز رو رو کر میرے مرنے کی بھی دعا کرو گی، پھر بھی واسق تمہیں مرنے نہیں دے گا، نہ جینے کا حق ادا کرنے دے گا۔ اس کے جبڑے جکڑے ہوئے وہ اریبہ کے چہرے پر جھکا گھرایا۔ اس کی سانسوں کی انگاروں سی تپش سے اریبہ کا پورا چہرہ جلنے لگا تھا۔ لیو می، آئی سے لیو می! اریبہ بے بسی اور غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پر مار رہی تھی، اپنے ناخن گاڑ رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، جانے من چھوڑ دوں گا، مگر جو الزام تم نے مجھ پر لگایا تھا اسے صحیح ثابت کرنے کے بعد۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ اریبہ اندر تک کام گئی۔ کتنی بڑی بیوقوف تھی وہ جو اپنے گھر والوں کی طلاق کے بغیر یہاں طلاق کا مطالبہ کرنے آ گئی تھی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ ڈر کے باوجود بھی اس نے پھر بھی اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ پل پل کستے واسق کی گریب سے دم گھٹ رہا تھا۔ واسق نے پوری قوت سے اس کی کمر میں انگلیاں گاڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔
وہی جس کا الزام لگا کر تم نے مجھے جیل بھجوایا تھا. میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ تم جب مجھے ملو گی نا تو تمہیں بتاؤں گا زیادتی کرنا کیا ہوتا ہے. یہ میری قسمت تھی کہ تم خود اپنے پیروں پر چل کر یہاں تک آ گئی. کمر میں انگلیاں گڑی تھیں اور اپنے چہرے کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی اریبہ کے چہرے پر جھکا تھا، اور جو اس نے اریبہ کے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا وہ چینخ ہی پڑی تھی. یہ تو شروعات ہے میری جان. تیری چینخیں مجھے کتنا سکون دیں گی میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اس کا جبڑا بھی جھٹک کر اس نے اریبہ کو وہیں صوفے پر دھکیلا. اریبہ پھٹی نگاہوں سے اسے شرٹ اتارتے دیکھ رہی تھی. واسق کے سینے میں جلتی انتقام کی آگ نے اس کی شخصیت ہی بدل دی تھی. جب بھی سوچتا کہ اس کے پورے خاندان کو اجلال خانزادہ نے کس طرح موت کے گھاٹ اتارا تھا، وہ اپنے دل سے سارے رحم مٹتے ہوئے محسوس کرتا تھا. اسے اجلال کی کمزوری پر وار کرنا تھا، اور اجلال کی کمزوری تھی اس کی بیٹی جسے قسمت نے خود ہی اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا. اب تو بس نفرت ہی نفرت تھی اس کے سینے میں. بھلا وہ اریبہ خانزادہ پر کیسے رحم کر سکتا تھا؟ اریبہ تجھے یہاں سے بچنے کے لیے بھاگنا ہوگا. واسق کی لہو ٹپکاتی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے اریبہ کے دماغ نے پہلے خطرے کا الارم دیا، اور وہ اس سے پہلے اٹھ کر بھاگتی کہ واسق نے اس کے پاؤں میں اپنا ایک پاؤں پھنسایا تھا. اریبہ وہیں فرش پر اونتھے منہ گری تھی. لگنے والی چوٹ سے ایک چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی. یہاں تم شوق سے جتنا ہو سکے چیخو، چلاؤ. یہاں کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آنے والا. وہ اس کے قریب اکڑوں بیٹھا. اس نے اریبہ کے کھلے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ سیدھا کر دیا. آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو. درد و رنج سے چلاتے ہوئے اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں سے اس کا منہ نوچ لینا چاہا تھا کہ واسق نے اریبہ کے بالوں کو ایک اور جھٹکا دیا. اریبہ کی گردن گھوم گئی. واسق نے اس کے دونوں پاؤں زبردستی سیدھے کیے اور دونوں گھٹنے اس کے گرد رکھ کر وہ اب اریبہ کو دبوچنے کے لیے تیار تھا. میری نفرت کا مقابلہ تیری نفرت کبھی کر ہی نہیں سکتی. بہت شوق ہے نا تجھے اپنے باپ کے نام پر اچھلنے کا. آج بولا اپنے باپ کو. میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیری حیثیت کیسے معمولی آفیسر کے ہاتھوں شکست کھاتی ہے. اپنی اتاری گئی شرٹ سے اس نے اریبہ کے ہاتھوں کو آپس میں ملا کر باندھتے ہوئے بہت زہریلے انداز میں اسے دیکھا بھی تھا. واسق میں تمہیں مار ڈالوں گی. آئی ول کل یو. نفرت اور بے بسی ایک ساتھ اریبہ کو مسلسل چیخنے پر مجبور کر رہی تھی. وہ لگاتار مزاحمت کرتے ہوئے اسے چھوٹ جانا چاہتی تھی. اپنے شوہر کو مار کر بھری جوانی میں بیوہ کہلوانے کا شوق ہوا ہے کیا؟ میں مر گیا تو تمہاری یہ جوانی کس کام کی رہ جائے گی؟ اریبہ کے کاندھے پر سختی سے انگلیوں کو رگڑتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے تھے. چھوڑو مجھے ذلیل انسان. اپنے گالوں پر واسق کے انگاروں سے دہکتے ہونٹوں کے لمس میں نفرت بھری ہوئی سوزش تھی. ایسی سوزش جس سے اریبہ کے دل پر چھالے پڑے جا رہے تھے. وہ لگاتار اپنے گالوں سے اس کے چہرے کو جھٹکنا چاہتی تھی. واسق کے چلتے لب اس کے گالوں سے پھسل کر کانوں تک آئے. گھبراؤ مت میری جان. میری ذلالت کے کوئی نشان ظاہری طور پر تمہارے اس خوبصورت چہرے یا جسم پر نہیں آئیں گے، مگر جو اندرونی چوٹ تمہیں دوں گا نا، تم کسی سے یہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہو گی کہ میرا شوہر کتنا ذلیل ہے. اس کے کانوں میں اپنی باتوں کا زہر انڈیلتا وہ زبردستی اس پر قابو ہو پانے کی کوشش میں تھا. اس کی گریب سے آزاد ہو جانا اب اریبہ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. واسق اس پر حاوی ہو چکا تھا. لاؤنج کے فرش پر ایک بار پھر سے کمزور اور طاقتور کی جنگ میں وحشت و نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی. قدرت نے عورت کو حسن اور شباب کی دولت دے کر بھرپور طور سے نوازا تھا، اور اسی حسن پر وہ جو اتراتی تھی خود پر مغرور ہوتی تھی، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے اس کا مرد کی طاقت سے کم ہونا. حقیقت کڑوی سہی، مگر ایک مرد اور عورت کی برابری کبھی بھی جسمانی طاقت سے ہو ہی نہیں سکتی تھی. اسی لیے اللہ نے ہر مرد پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرے. لیکن جب انتقام و نفرت دلوں میں گھر کر لیتے ہیں تو محبت ہار جاتی ہے. مگر محبت کا سفر اختتام پذیر نہیں، مگر نفرت کا سفر کب جاری رہے گا یہ وقت اور حالات ہی جانے. لیکن محبت جیسے غمگین ہو کر پکار رہی تھی، میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. صبح کی لائی ہوئی سنہری دھوپ سے نہائی ہوئی دھیمی دھیمی بہتی ہوائیں خوشبوؤں کے بوجھ سے معطر تھیں. آسمان نیلی کانچ کی گلیوں کی طرح صاف و شفاف تھا، اور دھوپ نرم حدت لیے چمک رہی تھی. چمکتی کرنوں نے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوا، اور دعا نے گہری نیند میں کس مسا کر منہ پر تکیہ رکھنا چاہا تو ہاتھ سیدھے کسی کے چہرے سے ٹکرائے تھے. میرے پاس کون سوئے ہیں؟ نیند میں حواس مکمل سوئے ہوئے تھے، اس لیے اس نے ٹٹولنے والے انداز میں اس چہرے کو چھوا تھا. شاید انم کو اپنے پاس سمجھ کر ویسی حرکت کر بیٹھی تھی. یہ انم کا چہرہ داڑھی والا کب سے ہو گیا؟ سب کچھ سوچتے ہوئے ذہن ابھی بیدار نہیں ہوا تھا. انگلیوں سے لے کر ہتھیلی تک قریب سوئے چہرے کو چھو رہی تھی کہ ہاتھ ہٹاؤ اپنا. نیند سے بھری بھاری آواز سنتے ہی دعا کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی. پٹ سے آنکھیں کھلی اور اپنے قریب ہی سوئے ہوئے شاکر کو دیکھ کر اس کا سویا ہوا ذہن پوری طرح سے بیدار ہو گیا. بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر وہ اس سے بھی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی. خجالت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا. شاکر نے بس ذرا سی میٹھی میٹھی آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئے. وجود کے گہرے بھورے آبشار کو پشت پر لہراتے دیکھا، پھر تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھتے ہوئے وہ اوندھے منہ ہو گیا.
ادھر دعا کو اب بھی اپنی ہتھیلی پر اس کے ہونٹوں سے لے کر داڑھی تک کی چھوئن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ دامن میں رگڑ ڈالے تاکہ وہ لمس مٹ جائے۔ اپنی بے خبری پر اس نے 100 لعنت بھیجی تھی۔ ایسی بھی کیا گہری نیند سونے کی ضرورت تھی؟ اپنے بال سمیٹ کر اس نے جوڑا بناتے ہوئے خود پر نگاہ بھی ڈالی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تھا، مگر دوپٹہ گود میں گرا ہوا تھا۔ گود میں پڑا دوپٹہ کھینچ کر شانوں پر لینا چاہا تو پایا اس کے دوپٹے کا آدھا سرا شاکر کے اوندھے منہ ہونے سے پیٹ کے نیچے دب چکا ہے۔ دوپٹہ کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی، مگر بے سود آدمی ہے کہ پہاڑ۔ ایک دو بار اس نے اور بھی کوشش کی، مگر نتیجہ پھر وہی کا وہی۔ آدھا دوپٹہ کس کر اپنے ایک شانے پر رکھے اور وہ بار بار آخری سرا کھینچ رہی تھی۔ شاکر، میرا دوپٹہ چھوڑو۔ مجبوراً اسے شاکر کو آواز دینی ہی پڑی، مگر دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی وہ تکیہ چہرے سے نہ ہٹائے۔ میں نے کب پکڑا ہے جو چھوڑ دوں؟ تکیے کے اندر سے نیند میں بھری آواز، یہی آواز آئی تھی جس کی اسے امید تھی۔ آرام سے بات کرنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ تمہارے نیچے دبا ببے۔ تبھی آواز میں بولتے ہوئے وہ عادت کے مطابق اسے کو خطاب دیتی کہ بدتمیز کہنے سے پہلے اس نے زبان پر روک لگا لی، کہیں وہ اچھا خاصا شرافت سے بدتمیزی پر نہ اتر آئے۔ تو نکال لو بدتمیز۔ اف، دعا نے دانت ہی پیس لیے۔ بے سے ہی سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ دعا نے اور کس کر مٹھی میں دوپٹہ جکڑا۔ نہیں نکل رہا، اتنے بھاری ہو تم، ذرا سا اٹھو پہلے۔ برداشت کرتے ہوئے وہ تحمل سے ہی بولی تھی، لیکن دل تو یہی کہہ رہا تھا دو چار اس کے پشت پر کس کے لگا دے۔ میں ہرگز موٹا نہیں ہوں۔ تکیے اس کے اندر سے دل چلانے والا جواب آیا تھا۔ دعا جل کر خاک ہی ہو گئی۔ یہ تیسری بار تھا جو پھر سے اسے کنایا موٹی کہا گیا تھا۔ موٹے ہو یا پتلے ہو، بس ہٹو، مجھے دوپٹہ لینا ہے۔ ابھی اس وقت تنہائی میں وہ اپنی کسی بات کا بدلہ اس اکھڑ سے نہیں لے سکتی تھی، اس لیے دل میں بات پر اٹھا کر وہ اس بار بہت تیش سے بولی، ساری رات بیڈ کم پڑا مجھ کو، اب ایک طرف سوئے سوئے میری کمر اکڑ گئی ہے، مجھ سے سیدھا نہیں ہوا جا رہا۔ یا اللہ، یہ اتنا ہی کمینہ تھا یا اور زیادہ ہو گیا؟ بس بہت ہو گیا، وہ کیوں برداشت کرے؟ شاکر، سیدھے سے ہٹتے ہو کیا نہیں؟ انداز دھمکی دینے والا ہو گیا، گویا اگر وہ سیدھا نہیں ہوا تو اس بار تو جما کر اس کی پشت پر مکے مار ہی دینے تھے اسے، الٹے سے بھی نہیں ہٹنے والا۔ وہ بھی ڈرتا تھا کہ اسی انداز میں دو بدو جواب دیا گیا۔ ادھر دعا کو سچ مچ کا غصہ آ گیا اور سخت تیش میں آ کر اس کی کمر پر دو چار کس کر جما دیتی کہ ایک دم سے کروٹ بدل کر اس نے دعا کی کلائی جکڑ لی۔ دعا کا منہ کھل گیا، لیکن دوسرے حملے پر تو آنکھیں پھٹ گئیں۔ شاکر نے اس کی کلائی گھما کر اسے اپنے ہی قریب پٹخ دیا۔ وہ سیدھے سیدھے بستر پر گر گئی، بندے بال کھل گئے اور دوپٹہ نہ جانے کدھر دب گیا۔ دعا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اوپر جھکے اس کے پہاڑ سے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ شاکر عباس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ سختی سے کلائی بستر پر جکڑے وہ اپنی نیند سے گلابی ہوتی آنکھیں دعا کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ کیسا دوپٹہ، کہاں کا دوپٹہ؟ وہ حونک بنی بس اس کی تیزی دیکھ رہی تھی۔ شاکر کی سانسیں وہ صاف اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آئندہ سے مار دھاڑ کرنے سے پہلے شاکر سے کچھ داؤ پیچ سیکھ لینا محترمہ، آئندہ کام آئے گا، وہ کہتے ہوئے جھکا اور دعا کے چہرے پر آ گئی ایک لٹ کو زور سے پھونک ماری تھی۔ وہ دم ساتھ گئی تھی، اس سے اتنی بے تکلفی کی توقع جو نہیں تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اپنی حالت پر وہ شرم اور غصے کے ملے جلے جذبات سے بولتی نگاہیں بھی چرا گئی۔ شاکر نے بس گلابی ہوتے گالوں کا حسن دیکھا اور اس کی کلائی چھوڑ کر سیدھے سر تکیے پر گرا لیا۔ سونے بھی نہیں دیتی مجھے، رات بھر پھیل کر سوئی رہی خود، اب نیند آئی تو لڑنے بیٹھ گئی۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑا کر پھر سے تکیہ منہ پر رکھ کر کروٹ بدل گیا تو دعا تیزی سے اٹھی تھی۔ اپنا دوپٹہ جھپٹ کر اٹھا کر بستر سے ہی اتر گئی۔ ایک نگاہ کروٹ کے بل سوئے ہوئے شاکر کو دیکھا اور بہت تیزی سے سائڈ میں پڑا تکیہ اٹھا لی اور ایک زوردار تکیہ اس نے شاکر کی کمر پر مارا تھا۔ یہ تمہاری اس بدتمیزی کی سزا۔ تکیہ مار کر وہیں اس کے چہرے پر پھینک کر پھر وہ رکی نہیں تھی، بہت تیزی سے سامنے دکھتا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی اور شاکر بس اس کی پھرتی دیکھتا رہ گیا تھا۔ اللہ میاں نے اسی لیے اب تک میری شادی نہیں کروائی تھی، یہ چڑیل جو میرے سر پر مرنی تھی۔ دل تو یہی کہا تھا، اٹھ کر بھاگ گئی، چڑیل کو پکڑ کر اچھے سے دو چار تکیہ مار ہی دی، مگر یہ سوچ کر کہ ابھی بہنا کے بھیا پہنچتے ہوں گے اس لیے یہ بدلہ پھر کبھی پر اٹھا کر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے تیزی سے سائڈ میں رکھا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ ادھر دعا کمرے سے نکل کر باہر آ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا، گنتی کے فرنیچر سے سجا ایک معمولی سا گھر۔ یہ یہیں سے شروع ہو کر یہیں ختم بھی ہو گیا۔ گھر کی لمبائی چوڑائی دے کر بے ساختہ اس نے سوچا، پھر سر جھٹک کر دھیرے دھیرے اپنے پیر بڑھا دیے تھے۔ ایک لمبی چینخ سن کر شاکر نے موبائل سے نگاہ ہٹا کر ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک کے بعد دوسری چینخ، پھر تیسری۔ یہ سارا محلہ میرے گھر میں جمع کر دے گی، چنچلا کر سوچتے ہوئے وہ ننگے پیر ہی بیڈ روم سے باہر نکل آئے۔ جب تک وہ باہر آیا ایک دو چینخ تب تک پھر سے سماعت سے گزر چکی تھی۔ یہ تمہارا بنگلہ نہیں ہے جو تم سریلی چینخیں لگاؤ اور کوئی متوجہ نہیں ہوگا، ادھر سارا محلہ جمع کر دینا۔ کمرے سے باہر آتے اس نے صوفے پر چڑھ کر کھڑی دعا کو بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ وہ ایک طرف دیکھتی بس چینخیں مار رہی تھی، میچھی آنکھیں کھولی اور صوفے پر چڑھے چڑھے اس نے شاکر کا کندھا تھام لیا۔ ایسے کرنے سے وہ جھک گئی تو شاکر کے ہاتھ بے اختیار اٹھ کر دعا کی کمر پر پڑ گئے تھے۔ شاکر، ادھر دیکھو، وہ
جب وہ ڈر جاتی تھی تو کسی کے بھی لب و لہجے اور غصے پر دھیان نہیں دیتی تھی، بس اس کا شانہ دبوچے ہوئے ایک طرف آنکھ سے اشارہ کر کے اس نے جھرجھری سے لی۔ شاکر نے ادھر دیکھا اور بس آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ ہاں ادھر چھپکلی ہے، اور کیا؟ اس نے کچن میں جانے والے راستے کی دیوار کی طرف دیکھا اور آرام سے بول کر اسے کمر سے تھام کر وہیں صوفے پر پٹک کر بٹھا دیا اور خود بھی صوفے پر بیٹھ کر پشت صوفے سے لگا دی۔ دعا کو اس طرح اپنا پٹک دینا تو پسند نہیں آیا تھا، لیکن ابھی ڈر حاوی تھا تو تم ابھی کے ابھی مارو اسے، اس کے قریب کھسکتے ہوئے فوراً حکم جاری ہوا تھا۔ شاکر نے گردن ترچھی کی اور پھر سیدھی کر لی۔ میں اپنی شادی کی صبح کسی کا مرڈر نہیں کر سکتا۔ بڑی سی جمائی لے کر اس نے آرام سے پیر اٹھا کر ٹیبل پر رکھ لیا۔ اب شاکر عباس گھڑی گھڑی چھپکلی کا مرڈر تو نہیں کر سکتا تھا، اور اپنی بیوی کو مرتے دیکھ سکتے ہو؟ اٹھو جاؤ، ابھی کے ابھی مار کر آؤ اسے، ورنہ میں تمہاری شکایت بھیا سے کر دوں گی۔ دعا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس کے داہنے کاندھے سے شرٹ دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ شاکر نے ایک بار پھر اپنا کاندھا دیکھا اور پھر حکم دیتی دبنگ بیوی کو، پھر اس نے جو کیا اس کی امید دعا کو بالکل نہیں تھی۔ اپنا کاندھا جھٹک کر چھڑایا اور کھڑے ہو کر اس نے دعا کو کھینچ کر کمر سے اٹھا لیا تھا اور احتیاط کے طور پر اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی بھی جما لی تھی تاکہ وہ چیخے چلائے بھی مگر آواز باہر نہیں آئی۔ دعا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے آپ کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اسی طرح اٹھائے چھپکلی کے پاس لے جا رہا تھا۔ اب اگر تو نے مجھے آرڈر دیا نا تو اسے چھپکلی کی سواری کروا دوں گا۔ سب صحیح کہتے تھے، وہ الٹی کھوپڑی تھا، کوئی اسے آرڈر دیتا تو اس کا دماغ الٹ جاتا تھا۔ دعا کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ چھپکلی ایسی چیز تھی جس سے دعا کو خوف آتا تھا۔ وہ بڑی بڑی مصیبت سے بھی نہیں ڈرتی تھی، بس یہ چھوٹا سا رینگنے والا جانور اس کی روح نکال دیتا تھا۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ آج اسی چھپکلی کا اچار بنوا کر تجھے کھلاؤں گا۔ مچلتی تڑپتی دعا کی کمر سختی سے تھامے ہوئے وہ اسے چھپکلی کے منہ میں ہی دے دینا چاہتا تھا۔ دعا کا تو اب دم نکلا کہ تب نکلا، اور اس سے پہلے کہ واقعی اس کا دم نکل جاتا شاکر نے اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے پلٹ کر لے آ کر دوبارہ اسے صوبے پر پٹکنے والے انداز میں بٹھا دیا۔ تم منہ سے ہتھیلی ہٹی تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کون کون سی گالیاں نہ سناتے، لیکن کچھ دیر پہلے کے ڈر نے زبان مفلوج کی ہوئی تھی۔ پھر سے چھپکلی پر واقعی لے جا کر بٹھا ہی نہ دے۔ دل اب تک خوف سے ڈر ڈر کر دھڑک رہا تھا۔ ہاں میں بہت بہادر ہوں، میرے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پہلوانوں والی طاقت ہے جو تمہیں بھی میں اٹھا لیتا ہوں۔ تم اب چاہے جتنی بھی میری تعریف کر سکتی ہو۔ اب ان سامنے بیٹھے، چلو سٹارٹ ہو جاؤ۔ وہ آرام سے اس سے ذرا فاصلے پر صوفے پر پیر پھیلا کر بیٹھ گیا جیسے واقعی وہ اس کی شان میں قصیدے ہی پڑھنے جا رہی تھی۔ دعا کا منہ ہی کھل گیا، ایک تو اتنی بری حرکت کی، اوپر سے ایسی بکواس۔ ابھی کے ابھی میرے بھیا کو کال کرو، وہ آئیں اور مجھے لے جائیں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ اکیلے۔ اسے تو اس ڈیٹ پر اب سخت غصہ آنے لگا تھا، اور سخت غصے میں وہ اسے الٹا سیدھا بول کر کوئی اور مصیبت کو گلے نہیں لگانا چاہتی تھی۔ کیا پتا وہ کیا نہیں کر دے اس کے ساتھ۔ ایک ڈر اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے بس اتنا ہی بول کر اپنا غصہ نکالا۔ میں باس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ آرام سے پیر اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اور بھی پھیل گیا۔ کہہ تو صحیح رہا تھا بھیا انوں کے ساتھ تھا تو وہ کیوں نہ ڈسٹرب کرے، لیکن دعا نے کچھ بے بسی کے احساس سے اکھڑ کو دیکھا اور پھر دیوار کی طرف۔ شاکر کے گھر کی چھپکلی تھی، اسی کی طرح ڈھیٹ ہی ہونی تھی، آرام سے دیوار سے چپکی اسے ہلائے ہوئی تھی۔ تب یہ چھپکلی مارو، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لو اب نیا حکم۔ شاکر نے گردن موڑ کر بھویں کھینچ کر اسے دیکھا۔ تمہیں ہم دونوں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، پیر پر رکھا پیر جھلاتے ہوئے فرمایا گیا۔ دعا روحانسی سی ہونے لگی۔ تمہارے ساتھ تو تعمر رہنا ہے، پر اسے مارو، یہ کیوں ہمارے ساتھ رہے گی؟ رونی سی شکل بنا کر اس بار وہ اس کا بازو بھی ہلا چکی تھی۔ شاکر نے مہندی لگے ہاتھ دیکھے اور پھر اس کی شکل۔ اس کا ناشتہ بنا لو، تنی بھویں اور تیکھا جواب۔ دعا کو تو سن کر ہی ابکائی آ گئی۔ چھی کتنے گندے ہو تم لوگ، مجھے تو سوچ کر الٹی آ گئی۔ وہ بھویں سیدھی کر کے اس کی طرح طرح کے بنتے منہ دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے سچ مچ کا چھپکلی کا چائنیز سوپ اسے پلا دیا ہو۔ بس یہی کمی ہے تم لوگوں میں، رزق کی بے حرمتی کرتی ہو۔ اگر یہی میرے ساتھ کوئی چائنیز لڑکی بیٹھی ہوتی تو تمہارے خوشی کے مر ہی جاتی، جھٹ سے چھپکلی پکڑ کر ایک اچھا سا سوپ بناتی۔ اور شاکر اللہ کے واسطے مجھے سچ مچ کی الٹی ہو جائے گی۔ دعا تو چیخ کر منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ شاکر نے بس اس کی عجیب بنتی شکل دیکھی اور آرام سے پاؤں نیچے رکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاکر وہ چھپکلی مار دو نا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس بار اس کی معصوم شکل پر اسے رحم میں آ ہی گیا۔ بیچاری بھوکی پیاسی سی اس کے گھر سے جائے اور پھر آئندہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد وہ اسے تانا مارے کہ شادی کے پہلے دن تمہارے گھر سے بھوکی ہی نکلی تھی۔ یہ شاکر عباس کو کہاں منظور تھا؟ عورت کا تانا تو مرحب کو بھی منظور نہیں ہوا تھا۔ وہ تو شاکر عباس ہے۔ باس کا میسج آیا تھا، وہ بس پہنچ رہے ہیں، میں چائے بناتا ہوں تب تک۔ یعنی بس مجھے ستایا جا رہا تھا۔ دعا نے اچھے سے منہ بنا کر جاتے ہوئے شاکر کے پشت کو چڑھایا تھا۔ وہ آرام سے کچن میں چلا گیا تو دعا نے اس کی بہادری کو سلام کیا تھا۔ کتنے آرام سے وہ چھپکلی کے پاس سے گزر کر گیا۔ وہ تو بھوکی مر بھی جاتی نا تو ابھی ادھر سے گزر نہیں سکتی تھی۔ اسے رینگنے والے جانوروں سے عجیب سا ڈر اور گھن آتی تھی۔ جب تک وہ چائے بناتے رہا وہ سارے گھر کا جائزہ لیتی رہی تھی، نگاہیں بار بار اپنے اطراف میں گھوم گھام کر دیوار پر لگی گھڑی پر جا رکتی۔ اسی کے استان اور انم کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔
وہ جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ یا اللہ بھیا کو جلدی سے بھیج دیں، دل میں دعا کی، اور یہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ مین دروازہ کھلا اور یزدان دستک دیتے ہوئے اندر آ گیا۔ اس کے پاس شاکر کے گھر کی چابی تھی۔ بھیا، دعا تو صوفے سے اچھل ہی پڑی، اچھل کر اترتے ہوئے وہ دوڑ کر اندر آتا یزدان کے سینے سے لپٹ گئی۔ یہ خوشی اور طمانینت کا بھرپور احساس تھا کہ دعا کی آنکھیں چھلک گئیں، ایسا لگ رہا تھا برسوں بعد اپنے بھیا سے ملی ہے۔ السلام علیکم۔ یزدان نے دعا کو خود سے لپٹا کر سلام کرتے ہوئے کچن میں چائے بناتے شاکر کو بھی دیکھا۔ انم یزدان کے پیچھے سے نکل کر اپنی چمکتی آنکھوں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آرام سے جواب دے کر اس نے یزدان کے پاس کھڑی انم پر بھی نگاہ ڈالی۔ اس کو دیکھنے پر مسکرائی تو شاکر کے ہونٹوں کبھی مسکراہٹ نہیں چھوا۔ انم کے چہرے پر کھلی گلابوں سے بہار اور یزدان کا پرسکون چہرہ اس کے دل کو بہت مطمئن کر دیتا تھا۔ شادی کے دوسرے دن دلہا صاحب خریداری کر رہے ہیں۔ انم نے چائے کی ٹرے لاتے شاکر کو دیکھتے ہوئے چھیڑا بھی تھا۔ دعا کا سر پیار و شفقت سے تھپکتے ہوئے یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جی، زمانہ بدل گیا نا۔ اس کے جواب پر انم جہاں زور سے ہنسی تھی، یزدان بھی ہنس دیا تھا۔ وہیں دعا نے اپنے بھیا کے سینے سے الگ ہو کر ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھتے شاکر کو بس گھورا تھا۔ اس کے بھیا کو دیکھ لیا نا، اب دیکھنا کتنا سیدھا ہو جائے گا۔ بہت ہی ڈرامے باز انسان تھا یہ شاکر نامی بندہ۔ انو، چائے لے کر تم روم میں جا کر دعا کو تیار کرو، ہمیں بس جلدی نکلنا ہے، پاپا کی کال آ چکی ہے۔ یزدان نے دعا کا ہاتھ انم کے ہاتھ میں دے کر نرمی سے کہا تو شاکر سمجھ گیا اسے کوئی بہت ضروری بات کرنی تھی جو ولف نے ان دونوں کو ادھر سے ہٹانا چاہا تھا۔ انم نے بس سر ہلایا اور دعا کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے میں جانے لگی کہ انو جی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاکر نے بجائے اسے انم میڈم کہنے کے انو کہا تھا، مگر ایک جی کے اضافے کے ساتھ وہ دونوں ہی تھم گئی۔ بولیے شاکر جی۔ مڑ کر وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ یزدان اس کی شوق مسکراہٹ پر اس پر پیار بھری نگاہ ڈالتے ہوئے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ چائے لے جائیں۔ جھک کر ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر وہ قدم قدم ان کی طرف آ گیا۔ چائے کے ساتھ چند کھانے کے لوازمات جو فی الحال دعا کا پیٹ بھر سکتے تھے۔ دعا نے بس ایک نگاہ شاکر پر ڈالی اور پلکیں جھکا لی۔ یزدان، شاکر سے سیکھ لیں بیوی کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ ٹرے شاکر کے ہاتھ سے لیتے ہوئے انم نے شاکر کے بازوؤں سے جھانک کر گویا یزدان کے ساتھ دعا اور شاکر کو بھی چھیڑا تھا۔ جہاں دعا نے انم کے بازو میں چٹکی بھری، وہیں صوفے پر پاؤں رکھ کے بیٹھے یزدان نے مسکرا کر بس اتنا کہا، میری خدمات کرنے کا طریقہ سب سے جدا ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں شوخی کے رنگ سے انم سٹ پٹائی۔ شاکر نے کان کی لو مسلتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ آپ لوگ بات کریں، ہم آتے ہیں جلدی سے، بول کر وہ شاکر کے ہاتھ سے ٹرے لے کر دعا کے ساتھ کمرے میں بھاگی تھی اور شاکر مڑ کر یزدان کی طرف چلایا جب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ جانچ لینا چاہ رہا تھا۔ ولف، میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں کیا؟ اس کی جانچتی پرکھتی نگاہوں سے بچتے ہوئے شاکر نے اپنے سر کو چھپا تھا۔ نہیں، بس تم سے اتنا کہوں گا کہ دعا اور تمہارے بیچ کتنے بھی جھگڑے ہوں، بیچ میں اجنبیت رہے، لیکن کسی اور کو اپنے رشتے کے رازوں کو ظاہر مت کرنا۔ وہ سنجیدہ تھا مگر آواز میں نرمی گھلی ہوئی تھی۔ شاکر گہری سانس لے کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میں کوشش کروں گا ولف کے شانی میڈم کے سامنے ہمارے آپس کے رشتے بہتر نظر آئیں، آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سر جھکا کر فرش پر ننگے پاؤں کے انگوٹھے پھیرتے ہوئے شاکر کا سر جھکا ہوا تھا۔ یزدان ہولے سے مسکرا دیا۔ میں تم سے یہی امید کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں شاکر تم دونوں کی شادی جن حالات میں ہوئی ہے اتنی جلدی تم دونوں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے، مگر اس نے اپنی بات میں توقف دیا۔ شاکر نے سر اٹھا کر یزدان کا مہربان چہرہ دیکھا۔ ایک بات دھیان میں رکھنا، تم میاں بیوی کے پرسنل سے دوسرے سے شیئر نہیں کرنے چاہیے، یہ بند کمرے کی بات ہوتی ہے۔ ویسے ہی ان کے لڑائی جھگڑے رنجشیں بھی ان دونوں تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ وہ دھیمے دھیمے لہجے میں بولتا شاکر کو ہمیشہ کی طرح بہت ہی عظیم لگا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں ولف، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اعتماد سے یزدان کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ سے چہرہ جگمگا رہا تھا۔ تم سے کبھی مایوسی والا ورڈ میں نے سوچا بھی نہیں۔ تمہیں اپنی بہن اسی اعتماد پر دی ہے، اب یہ بات پھر کبھی، ابھی تمہیں ایک کام سونپنا ہے، پیار سے کہتے وہ پاؤں سے پاؤں ہٹا کر سیدھا بیٹھ گیا اور شاکر سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر یزدان کے قریب آ بیٹھا۔ کچھ دیر میں ان کی سرگوشی نما آواز بس اتنی ہی تھی کہ وہ ان دونوں کے کانوں تک ہی جا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کی تاریک تن سے سیاہ پوشاک چیر کر اجلی صبح انگڑائی لے کر پوری طرح سے بیدار ہو اٹھی تھی۔ رات بھر مہکتے پھولوں کی مسلی پتیاں اپنی قسمت پر رشک کرتی ان دونوں کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی۔ پردوں میں چھپی کرنوں نے کمرے میں جھانکا اور اس نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر سوئے وجود کو ہولے ہولے جگانا شروع کیا تھا۔ گھنی پلکوں میں ہلچل ہوئی اور وہ کسل مندی سے تنگ باہوں کے گھیرے میں کسمس آئی۔ اپنے وجود کے ارد گرد بندھے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے بند آنکھوں سے بھی صبا مسکرا دی۔ ہولے ہولے پلکیں کھول کر اس نے اپنے پیٹ پر کسے مضبوط ہاتھ کو دیکھا۔ مرتضیٰ کے بازوؤں کے حصار میں سوتے ہوئے وہ اور بھی مکمل سی ہو گئی تھی۔ صبا نے مسکرا کر وقت دیکھا اور وقت دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر مرتضیٰ کی توانائی سمیٹے ہوئے گرفت مضبوط تھی۔ مرتضیٰ اٹھو۔ مرتضیٰ کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ہولے سے اسے پکارا تھا۔ اپنے پیٹ پر کسے ہاتھ کو ہٹانے کی پھر سے کوشش بھی کی تھی،
صرف اتنا کہہ کر اس نے صبا کا مہکتا نرم و گداز وجود اور بھی اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔ مرتضیٰ چھوڑو مجھے، صبح ہو گئی ہے، سب جاگ گئے ہوں گے۔ کستی ہوئی گرفت میں چھوئی موئی سے بنتی وہ گردن موڑ کر مرتضیٰ کو دیکھنے کی کوشش کرتی لگاتار اس کا ہاتھ ہٹا رہی تھی۔ تو کیا، ہم تو ابھی تک رات کے حسین پلوں میں جی رہے ہیں۔ نیند میں ڈوبی آواز میں اب بھی مخمور کیفیت کھلی ہوئی تھی اور سارے وجود میں نشے سے سرمستی۔ صبا کو اس کے جواب سے شرم آنے کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ بھی ہوئی۔ مرتضیٰ پلیز چھوڑو، کتنا برا لگے گا، ہم روم سے اتنے دیر سے نکلیں گے۔ اب تو جھنجھلاتی شرماتی آواز سے بولتی صبا کو مرتضیٰ کو ستانے میں اور بھی مزہ آنے لگا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، سب جانتے ہیں کہ ہم دلہا دلہن ہیں۔ صبا کی گردن پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے وہ مدہوش سا ہوا۔ ہم نئے دلہا دلہن ہیں، دعا اور بھابھی۔ بولتے بولتے ایک دم سے صبا کو یاد آیا کہ اس کے بھائی اور بھابھی اب آنے والے ہوں گے۔ مرتضیٰ چھوڑو، دعا اور بھائی آنے والے ہوں گے، مجھے بس اب باہر جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ بھائی کی یاد کیا آئی، اس نے اپنے مرتضیٰ کے ہاتھوں پر کس کس کر مکے مارتے ہوئے اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ مرتضیٰ اسے زبردستی سیدھا کر کے جھکا اور اس کی کلائی تکیے پر ٹیک دی۔ بے تحاشا شرم کے سائے سے کھلتا ہوا پھولوں سا چہرہ، مرتضیٰ کی آنکھوں میں والہانہ پن چھلکا تھا۔ ہماری باہوں میں آپ کو سکون نہیں ہے؟ صبا کی ہلکی گلابی ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے گلابی لبوں کو جھک جھک کر چومتے ہوئے اپنی بھرپور محبت کا ثبوت صبا کو دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے شرمگی مسکراہٹ سے اپنی کلائی چھڑا کر مرتضیٰ کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ گئی۔ رومانس کا ٹائم ختم ہوا جناب، اب اٹھ جائیں اور مجھے بھی جانے دیں۔ حیا کے بوجھ سے لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے مرتضیٰ کی سنہری بھوری آنکھیں تک مسکرا دی۔ اپنے لبوں سے صبا کی ہتھیلی ہٹا کر وہ بولا، محبت کرنے والوں کے لیے یہ وقت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرے پاس رہو تاکہ میں تمہاری روح میں اتر جاؤں، تمہاری نس نس میں خون بن کر دوڑنے لگوں، اپنی چاہتوں پر سارے اختیار کھو کر تم میں کھو جاؤں۔ اس کا دھیما دھیما سرگوشی نما مخمور لہجہ صبا کے پورا وجود ہی گلابی رنگ میں رنگنے لگا۔ پلکیں شرم سے بند سی ہو گئیں۔ پلیز مرتضیٰ، مہندی لگے ہاتھ اٹھے اور مرتضیٰ کے کھلے سینے پر آ کر ٹھہرے۔ مرتضیٰ کی دھڑکنوں میں وہ لمس ہلچل مچا گیا۔ جانے مرتضیٰ، دل نادان تو اب بھی آپ کا دیوانہ ہے، میری بے قراری کو اور بھی کیوں بڑھاتی ہو؟ شرما کر اس کے چہرے پر بکھرے گلال کو اپنے ہونٹوں پر رنگنے کی کوشش کرتا ہوا اس کی آواز سے لے کر دھڑکنے تک بہک رہی تھی۔ بدتمیزی مت کرو۔ صبا نے اس کے شدت بھرے لمس سے بچنے کے لیے اپنی گردن ادھر ادھر پٹکی۔ مرتضیٰ نے اپنے سینے پر رکھے مہندی سے سجے ہاتھوں کو کلائی سے تھاما اور صبا کے کان کے پاس جھکا۔ میں سنا ہے نا تم نے، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی، سیم اسی طرح بدتمیزی کی نہیں جاتی، بس ہو جاتی۔ اپنا سلگتا دہکتا لمس صبا کے کانوں پر چھوڑتے ہوئے وہ مکمل عشق کی بازوؤں میں الجھ کر سانسوں سے سانسیں جوڑتا سب کچھ بھولنے لگا تھا۔ صبا نے مکمل احتجاج کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں چلائے، مگر یہ عشق کا دریا تھا جس میں انسان جتنا بھی ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے اور بھی اپنی گہرائیوں میں غرق کر دیتا ہے۔ بچنے کی کوشش کرنے والا کب ڈوب جاتا ہے، اور ڈوب کر ابھرنے کا آغاز و انجام محبت کا جنون تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں جب اپنے کمرے سے نکلے تو سارے گھر میں خوشگوار ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ مرتضیٰ کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہاں سب دعا کو گھیر کر بیٹھے تھے۔ ایک طرف وجدان صاحب کے ساتھ بیٹھے شاکر نے جیسے ہی صبا کو دیکھا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بھائی، صبا دوڑ کر آ کر شاکر سے لپٹ گئی۔ وہ بھرپور خوشی کے احساس سے چہکتی کھلکھلاتی اسے حال احوال کر رہی تھی۔ سب کی نگاہیں ان دونوں کی طرف اٹھ چکی تھی۔ خاص طور پر شانی نے ایک بار صبا اور پھر دادے کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھی دعا کو دیکھا۔ گہرے رنگ کے بھاری کام والے سوٹ میں مانا وہ صبا سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن جو چمکتے ہوئے رنگ صبا کے چہروں پر بکھرے ہوئے تھے وہ دعا کے چہرے سے کوسوں دور تھے۔ ایک خاموشی کی چادر اس کے وجود پر لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے دعا سے نگاہ ہٹا کر شاکر اور پھر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ دعا اور صبا کے بیچ کا تضاد ادھر بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک سا دکھنے کے باوجود بھی ان کی نگاہیں بھانپ گئی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے بہت تیزی سے اٹھ کر کچن کی طرف گئیں۔ یزدان نے بغور شانی کا جانا محسوس کیا تھا، لیکن فی الحال وہ مجبور تھا تو اس نے اپنے پپا سے باتیں کرتے ہوئے دھیان شانی سے ہٹا لیا۔ ادھر شانی کچن میں چلی آئی تھی۔ انم بھی ادھر ہی تھی۔ سب کام ہو گئے ہیں خالہ، ناشتہ لگوا دوں؟ کچن میں ملازمہ کے ساتھ مصروف انم کو دیکھ کر وہ اداسی سے مسکرا دی۔ آتے ہی وہ ان کے ساتھ ذمہ داری سنبھال چکی تھی۔ کتنی ذمہ دار ہو چکی تھی وہ۔ سب ناشتہ کر لیں انو، تو جا کر تھوڑی دیر سو جاؤ۔ انم کی گلابی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ سو جاؤں گی خالہ، آپ کو اکیلے کیسے چھوڑ دوں؟ مصروف سے بار بار اپنا دوپٹہ سنبھالتی اور برتن نکالتی انم پر انہیں ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اسی کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر وہیں کاؤنٹر پر رکھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنا میری گڑیا۔ انم کو ان کے سینے سے لگ کر ماں سے ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ سچ تو یہی تھا کہ اس کی اپنی سگی ماں سے زیادہ خالہ نے پیار دیا تھا۔ سگی ماں نے تو کوئی زہریلی سوچ اس کے دماغ میں آتی اس سے پہلے ہی وہ سر جھٹک کر ان کے سینے سے الگ ہوتی بولی، میں بہت خوش ہوں خالہ، آپ کے دوست نے کبھی مجھے ناخوش رکھنا ہی نہیں ہے۔ آواز جیسے کھنک رہی تھی اور آنکھوں میں ہیرے سی چمک تھی۔ شانی کی اولین چاہت تو یہی تھی یزدان انم کے ساتھ خوش رہے، وہ دونوں خوش تو وہ خوش۔
ناشتہ لگا دیتے ہیں، پھر جا کر آرام کر لینا۔ پیار سے اس کے گال تھپک کر وہ بھی انم کے ساتھ لگ گئی۔ میں بھی مدد کروں ماما؟ دعا کی دھیمی آواز پر انہوں نے فوراً مڑ کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنی انگلیاں مروڑتی وہ بڑی آس و امید سے انہیں دیکھ رہی تھی، جیسے چاہ رہی تھی ایک بار وہ اسے گلے لگا کر کہہ دے کہ ہاں وہ ناراض نہیں۔ نہیں انو، صبا سے بھی کوئی کام مت کروانا، 1-2 دن میں رسم کروا لو، پھر کام کو ہاتھ لگوائیں گے، دعا سے اسپاٹ انداز میں کہہ کر انہوں نے مڑ کر انم کو ہدایت دی تھی۔ دعا کے چہرے پر اداسی کے رنگ گہرے ہو گئے۔ گھر آنے کے لیے جتنی جلدی تھی یہاں آ کر وہ شانی کے سرد اسپاٹ انداز پر اور بھی اداس ہو گئی تھی۔ ہاں خالہ، صبا کے ساتھ اپنی دعا کی بھی رسم کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ دعا کے اداس چہرے کو دیکھ کر انم نے جلدی سے کہا تھا۔ دعا نے بس اس کی شکل دیکھی۔ ہاں یہی کریں گے، شاکر کا کوئی ہے ہی کہاں، یا سسرال میں کوئی ہو جو ایسی رسمیں کروائے۔ اللہ جانے یہ طنز تھا یا صرف ایک بات۔ دعا اور انم نے گہری سانس ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ دعا گہری سانس لے کر آگے بڑھی۔ لائے مما، میں پلیٹ تو رکھ ہی سکتی ہوں۔ وہ بیٹی تھی ان کی، تو جب وہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے پلیٹ لینے لگی تو شانی کا ہرگز دل نہیں کہا وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی۔ خاموشی سے پلیٹیں اسے تھما کر وہ مڑ کر ملازمہ کو جلدی جلدی ہاتھ چلانے کے لیے بولنے لگی۔ انم نے دعا کو تسلی دینے والے انداز میں آنکھوں ہی آنکھوں میں چمکارا۔ وہ بس اداسی سے مسکرا دی۔ جب تک شانی اسے پیار سے گلے نہیں لگا لیتی وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی۔ ناشتہ لگ گیا تو دھیرے دھیرے سبھی ڈائننگ روم میں جمع ہوتے چلے گئے۔ وجدان صاحب نے طمانینت کے احساس سے اپنا پورا خاندان دیکھا۔ آج ان کا خاندان مکمل ہو گیا تھا، سبھی جمع تھے، شاکر سمیت۔ دعا بیٹا شاکر کے پاس ہی بیٹھو، وہ شوہر ہے تمہارا۔ سیکھو اپنی ماں اور بھابھیوں سے۔ کبھی تم نے اپنے پپا اور بھائیوں کو بیوی سے الگ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کرسی کھینچ کر انم کے قریب بیٹھنے ہی لگی تھی کہ دادی نے ٹوک ہی دیا۔ سب کے سب نے دادی اور پھر دعا کی طرف دیکھا۔ وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ ایک نگاہ سب سے بے نیاز موبائل پر لگے شوہر صاحب کو بھی دیکھا، جنہیں کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ لو آ گئی ان کی ساس وریرو، شروع ہو گئی میٹھے میٹھے طنز کرنا۔ ان کے آخری 2 جملے پر انم ہلکے سے بڑبڑائی تو ساتھ بیٹھے یزدان نے اس کے ہاتھ پر ایک انگلی ماری تھی۔ یہ اشارہ تھا خاموش رہنے کا۔ وہ منہ بناتی چپ ہو گئی۔ دادی کی مہمان خواتین دلچسپی سے یہ سارے منظر دیکھ رہی تھیں، آنکھوں میں سانسوں والی چمک اور لبوں پر میٹھے طنز۔ انم کو تو وہ سب سعدیہ بیگم کی ٹکر کی لگتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو دعا، بیٹھ جاؤ۔ اب تک کھڑی دعا کو وجدان صاحب نے پیار سے بیٹھنے کا اشارہ دیا تو وہ چاروں ناچار شاکر کے پاس والی کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی۔ ادھر وہ سب سے بے نیاز موبائل رکھ کر اپنا ناشتہ نکالتا کہ شاکر تم رہنے دو، دعا اپنی میاں کو اب تم خود ناشتہ کھانا نکال کر دینا۔ دادی کچھ زیادہ ہی اسے میاں کو قابو میں کرنے والے سارے گڑ سکھانے کے لیے کمر کس چکی تھی۔ شانی نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ کر سر جھٹک کر وجدان صاحب کی پلیٹ میں ناشتہ نکالنا شروع کر دیا۔ وہ زیر لب مسکرا دی، ناراضگی اپنی جگہ، مگر وہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے آستینے اوپر کرتے ہوئے پلیٹ اپنے قریب کھسکائی۔ اے صبا، تم بھی دو مرتضیٰ کو ناشتے۔ دعا کے بعد آرام سے بیٹھی صبا کو بھی حکم جاری کیا تو اس کے منہ سے فوراً نکلا تھا، جی لقمے بنا کر کھلاؤں بھی نا دادی۔ پٹ سے جواب دینے پر دادی نے جو اتنی بری طرح سے اسے گھورا وہ گڑبڑا گئی۔ باقی سب کی دبی دبی ہنسی گونجی اور پاس بیٹھے مرتضیٰ کی بتیسی نکل گئی۔ صبا نے جلدی سے مرتضیٰ کی پلیٹ میں ناشتہ رکھنا شروع کر دیا، کہیں دادی اسے کچا ہی نہ چبا جائیں۔ اے بیٹا کیوں بیٹھی ہو، دو اپنے میاں کو ناشتہ۔ بیوی کو اپنے میاں کا ہر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ کہیں اور دیکھ ہی نہ سکے۔ دادی کی سہیلی نے بھی اس بار اپنا کردار نبھانا ضروری سمجھا۔ اللہ اللہ، یہ نایاب دادیاں، آج تو ناشتے کی ٹیبل پر میاں بیوی کے سارے گڑ سیکھ جائیں گے وہ تینوں۔ مرتضیٰ سر جھکا کر مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ دعا نے بیچار کی والی سانس لی۔ انم اور صبا کی ہنسی پر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ان دونوں نے اس کا حشر کر دینا تنگ کر کر کے۔ کیا دوں تمہیں؟ وہ آرام سے بادشاہ سلامت کی طرح ہاتھ سمیٹ کر بیٹھے شاکر کو گھورتی بڑی مشکل سے بولی تھی۔ وہ تو دادی کے حکم پر ایسے ہاتھ سمیٹ کر بیٹھ گیا تھا جیسے برسوں سے بس وہی اسے کھلا پلا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوتا ہے، آپ کہو دعا، یعنی حد ہو گئی، آج ہی سب کے سامنے ہی سارے درس دادی کو دے لینے۔ دعا کی شکل تو دیکھنے کے لائق ہو گئی تھی، شاکر کی مصنوعی سنجیدگی اور سب کی مسکراتی نگاہیں، وہ بیچاری تو پریشان ہو گئی تھی۔ دادی اب بھی شروع تھی۔ لو جی، یہ کوئی طریقہ؟ اپنی ماں کو دیکھو، کبھی اس نے وجدان سے توڑ تڑاک سے بات کی؟ اور سب کی چھوڑو، انم تو تم دونوں کی عمر کی یہ مجال ہے جو یزدان کو تو کہہ دے۔ سن لو تم دونوں، اب مرتضیٰ اور شاکر کو اب تم دونوں نے آپ کہہ کر مخاطب کرنا ہے۔ صرف دعا کوئی نہیں، صبا بھی لپیٹے میں آ گئی۔ انم نے اترا کر ان دونوں کو دیکھ کر گردن مٹکائی۔ یزدان سر جھکا کر اب ناشتہ کر رہا تھا پر کان سب سن رہے تھے۔ دادی، انم تو بچپن سے عادی ہے، ہم نے تم ہی کہا ہے، عادت نہیں ہے ہماری۔ صبا سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ مرتضیٰ نے لقمہ چباتے ہوئے بیوی صاحبہ کی طرف دیکھا۔ پٹر پٹر زبان چلانے کی عادت کم کرو اپنی، آپ کہنے میں جان نکلے گی اور جواب دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ دادی نے تو گھرک ہی دیا۔ صبا منہ بنا کر ہنسی چھپاتے آپ صاحب کی طرف مڑی۔ مرتضیٰ، آپ کو اور کیا دوں؟ اتنا چبا چبا کر آپ کہا کہ مرتضیٰ کو لگا وہ اسے چبا ہی ڈالے گی۔ جو مرضی، آپ کی مرضی ہو۔ مرتضیٰ نے ہنس کر اس کی طرف اپنی پلیٹ بڑھا دی۔ شانی بیٹے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ دادی اب دعا کو گھورنے لگی تھی جس کی زبان بند ہوئی تھی۔
شاکر کو آپ کہنا کتنا سخت تھا، اس لیے وہ بھی سب کے سامنے وہ بھی کمال کا ایکٹر بنا، سنجیدگی سے بس جیسے اس کے آپ کہنے کا منتظر تھا، بلکہ وہی کیا جسے سب منتظر تھے اس کے آپ کہنے کے، بس یزدان اور وجدان صاحب کو چھوڑ کر۔ اپنی اپنی مسکراہٹ دباتے وہ ناشتے کی پلیٹ پر جھکے ہوئے تھے۔ کیا دوں آپ کو؟ آخر بڑی کوشش سے آپ نکل ہی گیا۔ شاکر نے ہونٹ گول مول کی اور میں خود لے لیتا ہوں، صرف کہا نہیں، آج تین کھسکا کر اس نے ایک پراٹھے کا ٹکڑا اٹھا کر پلیٹ میں رکھا اور سر جھکا کر کھانا شروع ہو گیا۔ یعنی اتنی محنت کروانے کے بعد جب وہ تیار تھی تو خود ہی کھانا پینا شروع ہو گیا۔ سب ڈرامے بس دادی کی وجہ سے تھے۔ دعا کا دل کیا اس کا سر ضرور پھوڑ دے، مگر بدلے میں اپنے سر کے ٹکڑے نہیں کروانے تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، تم جوس نکال دو اس کے لیے۔ ایک اکھڑ سے داماد کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنا من موجی انسان ہے، کرے گا تو خود کی ہی، اس لیے دعا کی شکل دیکھتے ہوئے دادی نے تسلی دے دی۔ وہ دانت کٹکھٹا کر اس کے لیے گلاس میں فریش جوس نکالنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری کے یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح سے چھائی ہوئی خوشگوار کیفیت اب تک ماحول میں سمائی ہوئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا اور بالکنی کے پردوں کو ہوا اڑاتے ہوئے پوری دید دلیری سے کمرے میں داخل ہوتی کمرے کی فضا کو بڑی نرم سی ٹھنڈک بخش رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی انم اور دعا نے ستائشی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یزدان نے دعا اور شاکر کا بیڈ روم خوب اچھے سے ڈیکوریٹ کروا دیا تھا، لیکن ان دونوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب یزدان نے نہیں، شانی نے اپنی زیر نگرانی میں کروایا تھا۔ ہاں، یہ روم دیکھ کر اب میرا دل کہہ رہا ہے بس اب لمبی تان کر سو جاؤں۔ کمرے میں بستر تک آتے ہی انم ہولے سے بڑبڑا کر دعا کا ہاتھ تھامے تھامے اس کے ساتھ ہی بستر پر تھم سے گری تھی۔ دونوں ایک ساتھ نرم بستر پر اچھلی تھی۔ میرا دل بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہا ہے، اپنا گھر کیا ہوتا ہے آج جانا ہے۔ انم کے بغل میں گری ہوئی دعا کی بھی کمی بیشی ایسی ہی حالت تھی۔ سیدھے سیدھے لیٹے ہوئے اس نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ انم نے گردن موڑ کر دعا کی طرف دیکھا۔ دعا، ایک بات بتاؤ، پوچھتے ہوئے کروٹ بھی بدلی اور ایک کوہنی بستر پر رکھ کر اس نے ہتھیلی کن پٹی پر رکھی۔ پوچھو۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں اور چہرے پر سنجیدگی اور ٹھہراؤ۔ تم اس شادی سے دل سے راضی تھی نا؟ انم کی آواز میں خود بخود تشویش کھل گئی۔ دعا نے آنکھیں کھولی اور گردن گھما کر اپنی عزیز دوست کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے کیا چھپا سکتی تھی؟ لبوں سے سرد سانس آہ کی صورت میں خارج ہوئی۔ میری مرضی، تو میرے پپا اور بھیا کے ساتھ بندی تھی انو۔ انہوں نے کہا کہ واسق اچھا لڑکا ہے تو میں نے ہاں کہہ دی، وہ غلط نکلا تو انہوں نے کہا شاکر اس سے بھی اچھا ہے، میں نے پھر بھی سر جھکا دیا۔ اب میری قسمت۔ سب کچھ کہتے ہوئے اس کی آواز بے تاثر سی تھی۔ انم دعا کا دکھ جانتی تھی۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ دعا اداسی سے مسکرائی۔ ہم سب کو پپا اور یزدان پر بھروسہ ہے نا دعا؟ انہوں نے کبھی ہم سب کا غلط نہیں سوچا تو اب بھی کبھی نہیں چاہیں گے۔ اس کے گال پیار سے چھوتے ہوئے وہ اس کی اداسی دور کر دینا چاہتی تھی۔ دعا اب مضطرب سے نظر آنے لگی۔ بھروسہ تو واسق پر بھی بہت تھا ان کو۔ غمگین آواز اور ویسا ہی چہرہ۔ انم سنجیدگی سے اسے بولتے دیکھ رہی تھی۔ تم نے دیکھا انم اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اریبہ سے نکاح کر کے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کیا اس کی محبت اتنی کم ظرف تھی کہ وہ اتنی آسانی سے میری محبت پانٹ گیا؟ جب واسق میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو کیا یہ شاکر؟ دعا بولتے ہوئے ایک دم سے اب ملول سی نظر آنے لگی، دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتی جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتی۔ شاکر کو واسق کے ساتھ مت ملاؤ دعا۔ انم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ٹوک بھی گئی تھی۔ میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ملا رہی، میں خود ہی سے خفا ہوں۔ خود بھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ پھر سے اپنے ہاتھوں کو کھول کر ہتھیلی پر سرخ رنگ سے جگمگاتا نام دیکھنے لگی۔ نام لکھ دینے سے کیا زندگی کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں؟ یہ اب کون اسے بتائے گا؟ دعا، شاکر بہت اچھا ہے، بلکہ بہترین ہے۔ انم نے اس کے پھیلے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بھرپور تسلی دی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ سب اچھے ہیں، بس میں ہی اچھی نہیں ہوں انو۔ کیا میں واقعی اچھی نہیں ہوں انم؟ یہ پوچھتے ہوئے آنکھیں پھر بھر آئی تھیں اور انم نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم تو سب سے اچھی ہو دعا، بالکل میرے یزدان کی طرح، صاف اور کھری۔ واسق کی قسمت ہی خراب تھی جس نے میری دعا جیسا ہیرا دل ٹھکرا کر اس اریبہ کو اپنا نصیب بنا لیا۔ پیار سے دعا کو سر کو تھپکتے ہوئے وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں انو، میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ میں نے سب خراب کیا، میں نے اپنی مما کا دل دکھایا ہے۔ کاش میں واسق کی ہر بات چپ چاپ سہ لیتی، کچھ نہ کہتی تو کم سے کم میری مما مجھ سے خفا تو نہیں ہوتی۔ وہ بھیگی آواز میں بولتے ہوئے بلک پڑتی کہ انم نے اسے دونوں ہاتھ شانوں سے تھام لیا۔ چپ کرو یہ بک بک ورنہ ایک لگا دوں گی۔ پیار سے ڈانٹ لگاتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر چپت بھی لگائی۔ بہت اچھا کیا تم نے اس واسق کی بات نہ برداشت کر کے۔ وہ کون ہوتا ہے تمہارا کردار پر رکھنے والا؟ خود تو اس اریبہ کے ساتھ رومانس لڑاتا تھا۔ انم کی بات پر متعجب سی ہو گئی تھی۔ انو؟ انم کے غصے سے برہم ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بس اس کا نام نکلا۔ اریبہ کا نام واسق سے جڑتے سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں دعا، پہلے ہی ان کے بیچ کچھ تو ہوا تھا جو یزدان نے اسے سمجھایا تھا، اور واسق اور شاکر کے بیچ کی پرخاش یہیں سے اور بڑھی۔ انم کی آواز آہستہ ہوتی گئی اور دعا کو واقعی صدمہ لگا تھا۔ خود اسے دھوکہ دے کر وہ اس کی ذات پر الزامات اور بہتان لگاتا پھر رہا تھا۔ یہ جو گلٹ دل میں آ چکا تھا کہ اس نے کیوں واسق کی باتیں برداشت نہیں کر لی،
کیوں اپنے کردار پر داغ لگا لیا؟ وہ گلٹ کہیں دور جا سویا۔ اس نے جو کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا۔ دعا کے دل سے وہ شرمندگی کا احساس اب مٹ چکا تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، مٹی ڈالو، تم بس یہ سب بھول جاؤ۔ خالہ ناراض ہے نا تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ سب کچھ بھول کر اس نے کھوئی ہوئی دعا کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ مجھے نہیں سننا کوئی آئیڈیا۔ وہ بے دلی سے لیٹنے لگی کہ انم نے اس کا بازو دبوچ کر اسے پھر سے سیدھا بٹھا دیا۔ سن تو لے میری بہنا رانی، تجھے معلوم ہے دی گریٹ انم کا مائنڈ کس قدر تیز چلتا ہے۔ خوشی سے چمکتی آنکھیں اور گلاب جیسا کھلا چہرہ، اس کے بھیا کی محبت نے تو انم کے چہرے پر کوسوں قضا کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ اسے اپنی نظر لگ جانے کا ڈر ہوا تھا۔ دعا اپنا دکھ، اپنی پریشانی بھول کر انم کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ انو ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنا۔ پیار سے اس کے گال چھو کر وہ پر محبت تھی۔ وہ تو میں ہوں، تجھے بھی خوش کر کے چھوڑوں گی۔ دیکھنا ایسے ایسے نایاب طریقے سے تم دونوں کو قریب لاؤں گی کہ شرارت سے آنکھیں نچائیں تو دعا نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر جڑ دیا تھا کہ میرے ہاتھوں سے پکا تو مار کھائے گی۔ اس کی چھیڑنے پر انم اچک کر اس کے گلے سے لٹکی۔ خالہ کو منانا ہے تو ناٹک شروع کر دے کہ تم دونوں آپس میں کتنا خوش ہو۔ ان کے سامنے تو جتنا خوش رہنے کی کوشش کرے گی وہ اتنی ہی مطمئن ہو جائیں گی۔ اس کے نایاب مشورے پر دعا نے اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ اس کے ساتھ خوش؟ پتہ ہے اس نے کل سے میرا کتنا خون جلایا۔ انو مجھے وہ بار بار موٹی کہتا ہے۔ کہ میں موٹی ہوں انو؟ وہ بولتے ہوئے جو اتنے صدمے سے پوچھ بیٹھی تو انم کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ دعا جل بھن کر بولی، ہنس لو تم، خوب ہنس لو میری حالت پر۔ رات بھر اس نے اپنے بھوتیا خانے میں لے جا کر اس نے میرا کیا حشر کیا تھا۔ پاس پڑا تکیا اٹھا کر اس نے انم کے اوپر برسانے شروع کر دیے۔ ابھی کہاں حشر بگڑائے جانم، جب محبت میں حشر۔ دعا کے ہاتھ سے تکیا چھین کر اس نے شوخی سے بات ادھوری چھوڑی اور کالے مشکی آنکھیں نچائیں۔ انو تو کتنی بے شرم ہو گئی ہے، وہ شرم سے چیخی۔ یہ تو تمہارے ساجن ہی بتائیں گے کہ ہم سے زیادہ وہ بے شرم ہوتے ہیں۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئی تو دعا نے بیڈ سے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اٹھا دیا۔ تم اب سیدھے سے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کے گلابی ہوتے گال دیکھتے ہوئے انم نے بھرپور کہا لگایا تھا، بس کچھ دن کی بات ہے، تو بھی میری طرح بے شرم بن جائے گی، لیکن فی الحال تم ذرا آرام کرو، میں ذرا یہ سبھی کو دیکھوں۔ دادی نے اس کا ہدایت نامہ درست کر دینا، اسے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دے رہی، لگتا ہے اچھی بہو بنا کر ہی چھوڑیں گی۔ اس کے گلابی گال پیار سے نوچ کر وہ ہنس کر کہتی سیدھے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ کھول کر وہ بہت مست مگن سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ چلی تھی۔ بیڈ روم میں چلے میڈم، میں بھی ادھر ہی چل رہا ہوں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے سے اوپر آتا یزدان سے سامنا ہوا تھا۔ تیزی سے نیچے اترتی انم کا راستہ اس نے ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھ کر روک دیا تھا۔ انم کے تیز قدم ٹھہر گئے۔ یزدان کی بھوری چمکدار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رات کے سارے مناظر کیا یاد آئے۔ حیا کے رنگ بھی حسین رخسار کو چھو گئے۔ سوری، میں اس وقت نیچے جا رہی ہوں۔ بھوری آنکھوں کی چمک سے بچتے ہوئے وہ سائڈ سے گزرنے لگی کہ اس بار یزدان نے اپنا دوسرا ہاتھ ایک طرف دیوار پر ٹیک دیا۔ اب وہ کدھر جا سکتی تھی؟ انم نے بے بسی سے بادشاہ صاحب کو دیکھا، مگر یزدان جانے دینا۔ نگاہیں ملائے تو کیسے رب ایسے پرتپش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یزدان نے دیوار سے ہاتھ ہٹا کر اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا اور جب تک میں چلا نہ جاؤں آپ نیچے نہیں جا سکتے مائی لیڈی۔ وہ اسی طرح ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں رکھے، ایک سٹیپ اوپر چڑھا اور انم گھبرا کر الٹے پاؤں ایک سیڑھی چڑھی تھی۔ یزدان، یہ میرا سسرال ہے، دادی لوگ کی پوری ٹیم جمع ہے، کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ بڑی بہو کو کوئی فکر ہی نہیں، دادی سب سے کہیں گے میرے پوتے پر جادو کر بیٹھی ہے، کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتی ہے۔ یزدان سے باتیں کرنے کا گھبرا کر بے ربط و ضبط کے جملے گلابی لبوں سے نکلے اور یزدان کی آنکھوں کی چمک اور بھی آنچ دینے لگی۔ سب ایک طرف، ویسے دادی ایک بات صحیح کہتی ہیں، جادو کا اثر تو ہے کہ، ورنہ میں اتنا سنجیدہ بندہ ایسے کیسے تمہارے جال میں پھنس گیا؟ ایک ایک سٹیپ چڑھتا ہوا وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولتا ہوا انم کو غصہ دلا چکا تھا۔ کالی آنکھیں خفا ہوئیں اور بلا آخر یزدان کے دل کا کام تمام ہوا۔ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کیا جو آپ پر جادو کروں گی؟ نہیں، آپ تازہ مچھلی کی آپ پر جال پھینک کر پھنسا لوں گی۔ الٹے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ خفا سی ہوئی۔ ہائے یہ ان کی دل فریبی کا عالم، وہ لڑے بھی تو دل کیسے سرشار سے جھوم اٹھتا ہے۔ یزدان خان زادہ، تجھے تو عشق نے بڑا ہی بھولا محبوب بخش کر تباہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ جادو نہیں کیا تو پھر یہ کیا اثر ہے آپ کا کہ آپ میرے سامنے آتی ہیں اور یزدان یہ بھی بھولنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں عشق کے علاوہ کوئی اور بھی کام ہے۔ ایک ایک سیڑھیوں کو پار کرتے ہوئے دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھی۔ بنے مت، اتنے ہی میرے اندر پاور ہوتی نا تب تک میں آپ کو گھر بٹھا چکی ہوتی۔ یہ گھڑی گھڑی جو بھاگ جاتے ہیں، اور یہ خفا خفا انداز میں کہتے ہوئے اس نے یزدان کے کان سے ایئر فون کھینچا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا، پہلے ہاتھ مارنا سیکھا، پھر ولف کے کالر دبوچنا، اور یہ ابھی اس کے کام کے بیچ بھی دیوار بننا۔ وہ اپنی ملکہ کے آگے سرے تسلیم ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، ہر وقت کان میں ٹھوسا رہتا ہے، مجھے کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں کسی اور کی۔ کان سے نکالے گئے ایئر فون کو 2 انگلیوں سے دبا کر گھورتے ہوئے منہ بنا ہی ہوا تھا۔ دونوں اب سیڑھیوں کے آخری سرے پر ٹھہر چکے تھے۔ تمہارے پاس ہوتا ہوں تو صرف تمہاری سنتا ہوں،
تم نے مجھے کسی اور کے سننے کے قابل چھوڑا ہے؟ یزدان نے اس کے ہاتھ سے ایئر فون لیتے ہوئے جھک کر اس کی گال چھو لینے چاہے کہ وہ پیچھے کی طرف جھک گئی۔ ایسا تو ہرگز مت بولیے گا مجھ سے۔ ابھی 2 دن پہلے تک میرے سر کے اوپر سے آپ نے کیسے ڈرامے کھیلے ہیں بتاؤں آپ کو؟ پیچھے کی طرف جھکتی انم اور وہ دھیرے دھیرے جھکتا ہوا مسکرایا۔ دھیرے میری جان، سارے گھر کو بتانا کیا میرا راز؟ اس نے صرف دھیرے سے کہا نہیں تھا، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس سے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ انم کے لبوں پر انگلی کا لمس دہک اٹھا۔ پہلے مجھ سے ایک وعدہ کریں ورنہ میں خالہ کو جا کر بول دوں گی۔ پیچھے کی طرف جھکی ہوئی انم نے یزدان کی وہی انگلی اپنی مٹھی میں کس لی۔ ہے اتنی ہمت تو جاؤ، شان سے کہا، اور پپا کو بول دوں گی، بول کر زبان بھی دکھائی۔ تم مجھ سے کوئی بھی بات بے شرط و شروط منوا سکتی ہو، خالہ اور پپا کو لائے بغیر۔ یزدان نے پیچھے کی طرف جھکی ہوئی انم کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالا اور اسے جھٹکا دے کر سیدھا کر کے اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ جیسے کچھ منوا نہیں رہی تھی، کتنی آسانی سے میرا دل توڑ دیا تھا۔ ناز سے اس کی شرٹ کے بٹن کو چھوتے ہوئے وہ شکوہ گوئی، کم ود میں، بیڈ روم میں چل کر تم جو چاہے شکوے کرنا کر لو۔ آپ کے سارے شکوے گلے سر آنکھوں پر کور پر گرفت سخت ہوئی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے انم کے چہرے پر آتی ایک لڑ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ وہاں جا کر مجھے پھر سو جانا ہے، آپ جگائے مت رکھنا۔ وہ جو اتنی محبت سے نوازتا تو پھر دل کہاں قابو میں رہ سکتا تھا؟ انم نے اس کی شرٹ کے بٹن چھوتے ہوئے پلکیں اٹھا کر محبت کا جیتا جاگتا چہرہ دیکھا۔ مجھے جگانا بھی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر بھوری نگاہیں وارفتگی سے گھوم رہی تھی۔ تبھی اسے لگا کوئی ہے جو ان دونوں کو دیکھ رہے۔ یزدان نے آرام سے انم کی کمر میں سے ہاتھ ہٹا کر گردن موڑ کر دیکھنے والے کو دیکھا۔ اس کے آفس روم سے نکلتے نصر اور شاکر بے ساختہ نگاہیں پھیر کر مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ یزدان کی نگاہوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر انم شرم سے پانی ہوئی، مگر وہ ایک دم نارمل ہی رہا۔ نصر، تم پپا کے پاس جاؤ، اور آپ شاکر صاحب ابھی آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں، آپ جا کر آرام کریں۔ یزدان کی حکمی آواز پر نصر نے فوری سر ہلایا، مگر شاکر کا منہ بنا تھا۔ ولف، میں آرام کروں؟ دونوں انگوٹھے سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاکر کو دیکھتے ہوئے انم ہنسی تھی۔ سچ میں وہ عجیب و غریب بنتا تھا۔ یس، آپ جائیں، آرام کریں۔ دادی کو کوئی رسم وسم کرنی ہے، آپ سے ملاقات اب شام میں ہوگی۔ یزدان سنجیدگی سے بولتا انم کو لے کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تو نصر آرام سے شاکر کی طرف گھوما۔ جائیں دلہا میاں اور سسرال کا مزہ لیں۔ یزدان کے روم کا دروازہ بند ہوا اور نصر نے منہ بنا کر کھڑے شاکر کو چڑھایا۔ تیرے بڑے دانت نکل رہے ہیں بے۔ شاکر کا بھی ہاتھ اٹھتا کہ وہ ہنستا ہوا سیڑھیوں سے کی طرف بھاگ گیا۔ شاکر نے گردن ڈھلکا کر یزدان کے بعد والے روم کی طرف دیکھا۔ اس کا فی الحال کا ٹھکانہ، انسان جو سوچتا بھی نہیں وہ ہو جائے تو بندے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ شاکر نے سمجھ لیا تھا۔ قدم قدم وہ بیڈ روم کے دروازے کے قریب رکا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے گہری سانس لی، پھر سر جھٹک کر اندر داخل ہو گیا۔ دعا جو ڈریسنگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے شاکر کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ بھی بے نیاز بنتا سیدھا جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ یہ کل سے پہلی بار تھا جب وہ اتنا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ دعا نے بس ذرا سا مڑ کر اس کی شکل دیکھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی ٹھہری ہوئی تھی۔ کہو، وہ خواہ کی درازیں کھول کر بند کرتے ہوئے خود کو مصروف دکھانے لگی۔ شاکر اچھے سے سمجھتا تھا کہ یہ گریز کس لیے تھا۔ میری بات سنو پہلے۔ شاکر کو اس کی مصروفیات کا دکھاوا پسند نہیں آیا، ناگواری آواز میں سمٹ آئی۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ اب بھی درازیں کھولتے بند کرتے ہوئے اس نے چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے اڑے سے۔ شاکر نے دان جمایا، جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ تک آیا تھا۔ دعا کچھ سمجھتی کہ ایک ہاتھ سے اس نے دعا کا بازو تھام کر اسے کھڑا کر دیا اور اپنے جوتے کی نوک سے اس نے پھڑ سے دروازے بند کر دیے۔ وہ بس اس کی برہم ہوئی شکل دیکھ رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، اگر کہہ رہا ہوں تو کوئی ضروری ہی بات ہوگی، یہ نخرے کسی اور کو دکھانا۔ سختی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے شاکر کی آنکھوں میں سرد سی لہر تھی۔ دعا کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ کل رات سے برداشت کر رہی تھی تو وہ سر پر ہی چڑھ رہا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری بات سننے کا، یہ روب کسی اور پر جھاڑنا۔ شاکر کے ہاتھ سے اپنا بازو جھٹک کر وہ مڑ جاتی کہ اس کا دماغ ہی پھراتا، تیزی سے جاتی دعا کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہی پل اسے بازوؤں میں اٹھا کر اس نے بیڈ پر پٹکا تھا۔ اتنی دیر میں تو دعا کی آنکھیں اور منہ کھل ہی گیا۔ وہ ایک گھٹنا وہیں اس کے پہلو میں ٹیک کر دعا کے چہرے پر جھکا۔ میرے سے سیدھے سے جو بات کرتے ہیں نا، میں اسی کے لیے سیدھا ہوں۔ کسی نے بھی ٹیڑھی آنکھ مجھ پہ دکھائی نہ تو شاکر اس کا دماغ ہی اڑا دیتا ہے۔ بستر پر آنکھیں کھول کر متعجب سے دعا کو دیکھتے ہوئے اس نے انگلی دکھا کر بہت غصے سے کہا تھا، تم؟ دعا اٹھ کر ابھی اس کی بدتمیزی کا جواب دیتے کہ شاکر نے ایک بار پھر اس کا کاندھا جھٹکا تھا۔ وہ دھم سے بستر پر گر گئی اور اسے دوسرا موقع دیے بغیر وہ اس کے ارد گرد دونوں ہتھیلیاں ٹیک کر اس کے چہرے پر جھک چکا تھا۔ اس کا چہرہ دعا کے چہرے کے قریب ہوا اور ایک بار پھر شاکر کی گرم سانسوں سے دعا دم ساتھ گئی۔ یاد رکھنا مسز شاکر، میں تمہارے باپ بھائی کے گھر پر ہوں تو تم مجھے دبا لو گی، دھمکیاں دے لو گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ شاکر کسی کے باپ سے بھی ڈرتا نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر جھکے ہوئے برفیلی آواز میں غرایا۔ ایک دم سے اسے شاکر کی آنکھوں میں وہی درندگی نظر آئی تھی جس رات وہ لان میں اس پر جھک کر ایسے ہی غرایا تھا۔ دعا کی دھڑکنیں رکنے لگی، سانس آنا بھی جیسے بند ہوا تھا۔ بس پوری آنکھیں کھولے ہوئے وہ جھکے ہوئے شاکر کو دیکھ رہی تھی۔
اگر تم نے ایک بھی بدتمیزی میرے ساتھ کی نا تو ابھی کی ابھی میں تمہاری ماں سے جا کر کہہ دوں گا کہ آپ کی بیٹی کی زبان بہت چلتی ہے، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بیٹی اپنے پاس ہی رکھیں۔ شاکر نے تو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، چوٹ کر آ رہی تھی۔ میں نا تمہاری بھیا سے شکایت کر دوں گی۔ فوری آنکھیں بھر آئیں اور گیلی پلکیں جو بار بار لرزیں۔ شاکر کو لگا اس لمحے نے جیسے اسے مجبور کر دیا ہو کہ وہ ان پلکوں پر اٹکے موتی خود میں جذب کر لے، لیکن دوسرے لمحے وہ سر جھٹک کر وہی پرانا شاکر بن گیا۔ کر دینا، میں نے کئی دن سے بھی ویسے مکے نہیں کھائے ہیں، گال پر کھجلی ہو رہی۔ بڑے دل جلانے والے انداز میں بول کر وہ دعا کے ارد گرد اپنے ہاتھ ہٹا کر سیدھا ہوا اور ادھر ہی بیڈ پر ٹک کر اس نے گردن ترچھی کی۔ دعا بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں پپا سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ ہائے رہی ان کی بیوقوف دھمکیاں، اور باپ اور بھائی کے دم پر آ کر دکھا دیا اس کی زوجہ محترمہ۔ شاکر نے پھر سے گردن جھٹکی۔ باس کے آگے سر جھکا دوں گا، جوتے کھانے صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ اف، دعا نے تو مٹھیاں ہی کس لی۔ لیکن ایک بات اب سمجھ میں آ گئی، وہ اس وقت بغیر اپنی بات کہے یہاں سے جائے گا نہیں، اور جب تک یہاں بیٹھا رہے گا یوں ہی اس کا دل جلائے گا۔ تو پھر خود کو برداشت کا سبق دیتی وہ آہستہ سے بولی، کیا کہنا ہے؟ شاکر نے گردن موڑ کر دھیمی ہو گئی حسین چڑیل کو دیکھا۔ گڈ، اب ہوئی نا اچھی بچیوں والی بات، تمہیں تو بس میں ہی سدھار سکتا ہوں۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کا گال ہی تھپک دیا۔ دعا نے بس دان پر دان جمائے ہوئے اسے دیکھا، لیکن گال پر ایک لمس سلگ گیا تھا۔ ہاتھ بخیر لگائے بات کرو، اپنے گال رگڑتے ہوئے وہ غصیلی آواز میں بولی۔ اب وضو کرنا پڑے گا۔ سالہ کیا چپک گیا، صرف کہا نہیں بلکہ اپنی جینس میں ہاتھ بھی رگڑ دیا، جیسے اس کے گال میں کوئی گندی چیز لگی تھی۔ دعا کو بہت برا لگا اس کا ایسا کرنا۔ میرے گال ایک دم صاف ستھرے تھے۔ اس کے ہاتھ رگڑ رگڑ کر صاف کرنے پر خفگی سے بولی۔ شاکر نے گلابی چمکتے گال دیکھے، یہ تو کچھ زیادہ ہی صاف ستھرے ہیں، مگر اسے کہا کچھ اعتراف کرنا تھا۔ ہاں، بس 2 کلو کریم پاؤڈر کے ذرات چپکے ہوئے، اب تو حد ہو گئی، وہ جتنا بولے گا بس اس کا خون ہی چلتا رہے گا۔ تمہیں میرے کریم پاؤڈر پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہنا ہے کہو۔ بس سخت خفا سی ہوتی لٹ مار انداز میں بولی، اور شاکر گردن جھٹک کر سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو دعا، میری اور تمہاری جتنی بھی لڑائی صحیح، مگر ولف کا کہنا بالکل صحیح ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے بس ان کے بیڈ روم تک ہی محدود رہنے چاہیے۔ جہاں رنجشیں بیڈ روم سے باہر نکلتی ہیں تو دلوں میں دوریاں اور ہی بڑھتی ہیں، رشتے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ بس سنجیدگی سے بولتے شاکر کو لگاتار دیکھنے لگی۔ جب وہ اتنی سمجھداری سے بات کرتا تو کتنا اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ ہمارے اپنے مسئلے سلجھانے کے لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ شاکر نے اس بار خود کو لگاتار دیکھتی دعا کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کرتی ہوں بھروسہ، مگر کیا تم کرتی ہو؟ بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ بیوی ہو تم میری، تم پر بھروسہ نہیں کروں گا تو کیا سالہ پڑوسن پر کروں گا؟ اپنے سٹائل میں جو وہ بولا۔ شاکر، دعا نے دانت کچکچائے۔ وہ زبردستی مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ ہماری شادی جس بھی حالات میں ہوئی ہو، میں نے دل سے یہ رشتہ اور تمہیں قبول کر لی۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی میری بیوی کو یہ تانا دے کہ اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ بول تو ایسے رہا تھا جیسے صرف اس کی زبان تیز تھی۔ دعا نے ناراض نگاہ اس پر ڈالی جو لگاتار بول رہا تھا۔ اور سب سے اہم بات، میں نہیں چاہتا ہماری آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میم کبھی مجھ پر اعتبار نہ کر سکیں، اور تم بھی۔ دعا کے چہرے پر نگاہیں رکھے ہوئے وہ سنجیدہ سا تھا۔ میں اعتبار کرتی ہوں شاکر، بڑی بے ساختگی سے اس نے جواب دیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ ہاں، اعتبار کرتی ہو کیونکہ تم نے میرے کردار کے بھروسے پر یہ بھروسہ قائم کر لیا، مگر کیا یہ بھروسہ بالکل اس طرح کا ہے جیسے تم اوروں پر کرتی ہو؟ تمہارے دل میں اب بھی شک کی گنجائش بچی ہوئی ہے تو مجھے واسق سے کمپیئر کرنا بند کر دو۔ وہ اچھا تھا یا برا مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اپنی بیوی سے میں یہ چاہوں گا وہ مجھ پر یہ اعتبار رکھے کہ میں اسے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اب فرش کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب دعا کو سمجھ میں آ گیا۔ تم نے ہماری باتیں سنی تھی؟ دعا کی آواز تیز ہوئی، مگر وہ اسی دھن میں بولتا رہا تھا۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے اس شادی کو قبول کرنے میں تم لے لو، مجھے کسی بھی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ تم جیسے چاہو رہو، جیو، لڑو جھگڑو، مگر اسی روم تک۔ باہر ہم ایک بہتر میاں بیوی کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس نے سب سنا تھا، مگر کیسے؟ دعا کے لیے یہ ایک پہیلی تھی۔ مثلاً کیسی ایکٹنگ؟ لب بھینچ کر پوچھا، اور شاکر نے اس کی طرف رخ موڑا۔ مثلاً میں جب گھر واپس آؤں تو مجھے چائے پانی کا پوچھ لو، مجھے کھانے بنا کر کھلاؤ، میرے کپڑے دھو کر استری کر کے رکھو، بس اور کچھ نہیں۔ بڑے آرام سے بول کر وہ دعا کے چہرے پر چھاتے خفگی کے رنگ سے محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، سب ماسی دھوبن اور باورچن والے کام کروں اور باقی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں؟ چڑھ کر زبان سے تبتے ہوئے جملے نکلے۔ نہیں، اگر تم کہو گی تو میں آرام سے رومانس بھی کر لوں گا۔ ہاں، کہ تمہارا جب رومانس کا دل کہے بنداس ہو کر کہہ دینا۔ دعا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ اب پتہ چل چکا تھا شریف کنڈا اچھا خاصا بدتمیز بے شرم بھی ہے۔ دعا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، پر چہرہ سنجیدہ ہی تھا۔ میم کے سامنے میں رومانٹک بھی ہو سکتا ہوں، بس تم تھوڑا برداشت کر لینا۔ اف، یہ بے باک بات ہے۔ دعا کے کان تپ کر۔ ہاں، اور پھر 4 بار وضو کرنا۔ بولنا کیا چاہتی تھی اور غصے اور شرم سے منہ سے نکلا کیا تھا؟ وہ چل کر بولتے بولتے ایک دم سرخ پڑ گئی۔ بے ساختہ نظریں چرا کر وہ خجالت سے مرنے کے قریب ہو گئی۔
اور شاکر جو اسے دیکھ رہا تھا اپنی مسکراہٹ چھپاتا وہیں بیڈ پر آرام سے سیدھا لیٹ گیا۔ نہیں، اب مجھے سمجھ میں آ گیا محرم عورتوں کو چھو کر وضو واجب نہیں ہوتا۔ وہ اور اس کی نرالی منطق دعا نے غصے سے اسے آرام سے بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے آج؟ وہ تو سونے کا ارادہ رکھتی تھی، اب کیسے سوئے گی؟ وہ کتنے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ تمہیں لمبی تان کر سونا ہے تو سو جاؤ، میرے رہنے اور جانے سے کیا مطلب تم کو؟ اب تو اس نے دعا کا دماغ بھی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آنکھیں بند تھی اور جوتے والے پیر بیڈ سے لٹکتے جھول رہے تھے۔ یہاں کوئی کھڑکی سے بھوت بن کر نہیں جھانک رہا جو میں تم سے بیڈ شیئر کر لوں۔ واہ، اپنے گھر میں آتی کیسے میڈم لیڈی ٹارزن بن گئی ہے۔ شاکر نے ایک آنکھ کھول کر خود کو گھوتی زوجہ محترمہ کو دیکھا۔ زندگی شیئر کر سکتی اور بیڈ نہیں، آرام سے لیٹ جاؤ، مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کھلی ہوئی ایک آنکھ بند ہو گئی اور دونوں بازو سر کے نیچے رکھ کر وہ بھی اور بھی آرام کے موڈ میں آ چکا تھا۔ تم سے ڈرتی تھوڑی نہیں ہوں، اس کی گردن اکھڑی۔ ڈرتی نہیں تو پھر کس بات کا غم؟ سو جاؤ، پیر چلاتے ہوئے آرام سے فرمایا گیا۔ مجھے نہیں سونا، تم ہی سو۔ چل کر تکیا کھینچ کر اسے مارا، بہت تیزی سے وہ بیڈ سے اتر گئی۔ شکریہ۔ مارا گیا تکیا اپنے سر کے نیچے رکھ کر وہ اور بھی پھیل کر لیٹ گیا۔ یہ ایک اکیلے کا تمہارا بیڈ نہیں ہے۔ اسے اتنے پھیل کر لیٹتے دیکھ کر اسے جل کر ٹوکا۔ داماد ہوں اس گھر کا، مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا پھیلنے کا۔ وہ دونوں پیر پھیلا کر اوندھا ہو گیا۔ دعا کا دل کیا اس ڈھیٹ کو ایک دو اتنی کس کر لگا دے کہ اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے۔ اللہ کرے اسی خوشی میں پھیل پھیل کر موٹے پہلوان بن جاؤ۔ جلا بھنا سا جواب دے کر وہ پیر پٹک کر روم سے نکل گئی۔ اب اس کی منزل اپنا پرانا ٹھکانا تھا، وہاں جا کر نیند پوری کرے گی اپنی۔ ادھر شاکر نے ذرا سا سر اٹھا کر بند ہو گئے دروازے کی طرف دیکھا۔ اللہ بچائے ایسے چڑیل سے۔ بڑبڑا کر وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا مقصد دعا کو بھگانے کا پورا ہو چکا تھا۔ شاکر تیزی سے بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ روم تک گیا اور پھر وہاں الماری سے اپنا لایا ہوا بیگ نکال کر وہ اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ ولف کو وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا دل اب کہہ رہا ہے میں سو جاؤں۔ انم کو اپنے بیڈ روم میں آتے ہی بیڈ دیکھتے ہی نیند کے جھونکے سے آنے لگے تھے۔ تو سو جاؤ، کسی نے منع کیا ہے کیا؟ یزدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے مقابل میں کیا۔ پیار سے چہرے پر آتے اس کے بال چھپے تھے۔ کیسے سو جاؤں؟ ادھر سب نیچے ہیں، کتنا برا لگے گا؟ یزدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کالر درست کیا۔ کسی کو برا نہیں لگے گا، تم سو جاؤ۔ یزدان نے جھک کر اس کے گلابی ہوتے لبوں کا بوسہ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے بیڈ تک آیا تھا اور انم کو نرمی سے بیڈ پر لٹا کر سیدھا ہونے لگا تھا کہ انم نے جھکے ہوئے یزدان کی شرٹ سینے کے پاس سے اپنی مٹھی میں دبوچی تھی۔ کہیں کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ محبت پاش نگاہوں میں خوف کی ایک چھپی تہ بھی ابھری تھی۔ وہ جانتا تھا انم اس کے کام کے سلسلے کو لے کر ایک خوف اپنے دل میں چھپائے رکھتی تھی۔ ابھی اگر چلا گیا بھی تو رات تک واپس آ جاؤں گا اپنی انوں کے پاس۔ وہی اس کے پہلوؤں میں ٹکتے ہوئے اس نے جھک کر انم کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھے۔ وعدہ کریں کہ ہمیشہ واپس آ جایا کریں گے؟ اپنی ٹھوڑی کو چھوتے یزدان کے چہرے کو ہتھیلی میں بھر کر وہ ایسا وعدہ چاہ رہی تھی جو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری چاہت مجھے کھینچ ہی لاتی ہے، جیسے اس وقت میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں تو پھر مت جائیں یزدان، چھوڑ دیں سب۔ آخر مطالبہ وہیں تک پہنچ گیا جو یزدان سوچ رہا تھا۔ انم، میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوشش ضرور کروں گا کہ یہ ساتھ کبھی نہیں چھوٹے۔ اس کے گالوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ نرمی سے بولتا والہانہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یزدان۔ انم کا دل ڈر کر سکڑ گیا۔ ایک خوف ہمیشہ اسے جکڑ کر رکھتا تھا کہ کہیں یزدان واپس ہی نہ آئے۔ اب بس کچھ نہیں، یہ لب بس مجھ سے بولتے رہیں، مجھ سے لڑتے رہیں اور میری پیاس بجھاتے رہیں۔ اس نے بولتے ہوئے انم کے لبوں پر اپنی ہونٹوں سے جوڑ کر انم کے سارے الفاظ ختم کر دیے۔ پوری شدت سے جڑے لب ایک دوسرے کے دل کا حال کہہ رہے تھے۔ کتنے لمحوں بعد لب الگ ہوئے اور یزدان نے انم کے چہرے کو دیکھا۔ میں اب رات کو آؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ اس کی پیشانی پر محبت سے پر لمس چھوڑ کر وہ سیدھا ہو کر بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ انم بس یکٹک اسے کمفرٹر کھول کر اپنے اوپر ڈالتے دیکھ رہی تھی۔ اب سو جاؤ۔ انم کی کھلی آنکھوں پر ہتھیلی رکھ کر اس نے پلکیں بند کر دی۔ یزدان، آئی لو یو سو مچ، بند آنکھوں سے فرتے محبت سے نکلا۔ آئی لو یو ٹو۔ چھپ کر اس نے ایک بار پھر انم کی پیشانی چھوئی اور سیدھے ہو کر وہ مڑ کر ڈریسنگ روم تک چلا آیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے اپنی جیب ٹٹول کر وہ پین ڈرائیو نکالی تھی جو اب تک اس کی پاکٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ فرصت کے لمحات تمام ہوئے یزدان، اب تو سر پر کفن باندھ کر آگ میں کودنا ہے، سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور بہت تیزی سے اپنی الماری کھول کر اس نے اپنے کپڑے بدلے تھے۔ بہت تیزی سے کالا بیگ تیار کیا اور اسٹریپ کاندھے پر لٹکا کر وہ کمرے کے اندر چلا آیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک نگاہ اپنے بیڈ پر ڈالی۔ انم اتنی دیر میں بے خبر ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ تک آیا تھا، ذرا سا خم ہو کر اس کی سانسوں کے ردم کو سنا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنی سانسوں کو معطر کیا اور دوسری نگاہ بالکنی کے دروازے پر ڈالتے ہوئے وہ تیزی سے سیدھا ہو کر دبے قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ بس اب بالکنی کے پردے ہل رہے تھے۔ کچھ ہی منٹوں میں یزدان خاندادہ کمشنر وجدان کے بنگلے کے باہر نکل چکا تھا اور اس کی بلیک کار بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے اپنی مارشل آرٹ اکیڈمی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک اور کار اس کی کار کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر یزدان خاندادہ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی تھی، چہرے پر سرد پن چھا گیا تھا اور بھوری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ خلیل اپنی کار کا ڈور کھول کر اتر رہا تھا۔ جی تو فرینڈز،
کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.